अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यासिर खान आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं हमारा शो जिसका नाम है फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। दोस्तों, आज इस शो का मौजू है पर्दा, हिजाब, हुई। इस मौजू पर आए दिन जगह जगह नए नए तनाजे खड़े होते हैं, नई नई कंट्रोवर्सी सामने आती है। कई मुल्कों में आपने देखा होगा। आज हम इस पर बात करने वाले हैं बहुत तफसील से, क्योंकि एक तरफ वीमेन्स लिबरेशन की बात करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ये औरत की एक आजादी है जिसमें वो अपने जिस्म की नुमाइश करने के लिए पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर आजाद है। दूसरी तरफ इस्लाम है जो ये कहता है कि औरत पूरी की पूरी सत्र है, उसको पूरा जिस्म छुपाना चाहिए। आइए एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जैद साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है जैद साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैद साहब, सबसे पहला मेरा सवाल, पर्दा क्यों? व्हाई इट्स नीडेड? क्या जरूरत है पर्दे की? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। ये सवाल का जवाब हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक थोड़ा डिटेल्ड और लेंदी एनालिसिस है और एक शॉर्टर मेथड से। तो चलिए पहले शॉर्ट वाला कर लेते हैं। अगर हम शॉर्टर मेथड से देखें तो कुछ सिंपल सवालों से इसका जवाब समझा जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जो औरतें बिलीव करती हैं कि उनके पास राइट है, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में अभी कहा कि वो अपने आप को एक्सपोज करें, तो ये एक्सपोज करने का राइट वो किस बुनियाद पर कह रही हैं? क्या है उनकी बेसिस? फ्रीडम। फ्रीडम, उनका कहना है कि आजादी, आजाद हैं वो अपने आप को हर एक्सपोज नेशन करने में। जो देता है आपको। जी। तो इससे ऑब्वियस सवाल है, बिल्कुल क्लियर कट सवाल है कि जब ऐसी गवर्नमेंट्स हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे थिंकर्स हैं जो बिलीव करते हैं कि विमेन के पास ये राइट है कि वो अपने आप को एक्सपोज करें क्योंकि ये उनका फ्रीडम है और ये उनका मानना है, तो हम कहते हैं कि विमेन के पास ऑब्वियसली ये फ्रीडम भी तो होना चाहिए कि वो अपने आप को कवर करें। जब वो बिलीव करते हैं कि फ्रीडम है कि वो अपने आप को एक्सपोज करें, तो ऑब्वियसली उनके पास ये फ्रीडम तो होता ही है कि वो अपने आप को कवर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वाई डू पीपल हैव टू इंटरफेयर? क्यों गवर्नमेंट्स इस बात में इंटरफेयर करती हैं? क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन को उस बात में कहना है? जबकि आप ये फ्रीडम बिलीव करते हैं तो ये सेकंड टाइप का फ्रीडम क्यों नहीं देते हैं? एक मानने वाली बात है। सेकेंडली, अगर वो कह रहे हैं कि फ्रीडम है, ये जो लिबास वो नहीं पहन रही हैं वो उनका फ्रीडम है, तो कुछ तो पहन रही हैं अभी भी, यानी कि अब तक वो टोटली फ्री नहीं हुई। अगर वो लॉजिक है कि वो फ्रीडम है तो टोटली फ्री नहीं हुई, यानी ये भी एक मेथड है टू मेक पीपल रियलाइज कि ये फ्रीडम की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। यू मीन थोड़ी सी फ्रीडम बाकी है? हाँ, मतलब थोड़ी सी गुलामी बाकी है, इफ दैट इज द सेंस। दूसरी बात इसमें यह है, मान लीजिए कि जितने लिबास किसी ने पहना है तो हम ये कह रहे हैं कि ये इतना क्यों पहने हैं आपने, इतना लिबास क्यों पहने हैं, आप ये बताइए। इतना लिबास इसलिए पहना है कि वो एक मॉडेस्टी है। जी, जैसे नॉर्मली माना जाता है कि ये तो मॉडेस्टी है जी, मॉडेस्टी। तो अगर ये इतना लिबास, जितना भी पहन रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई कहेंगे कि इतना होना चाहिए, शलवार कमीज तक होना चाहिए, किसी का कहना होगा नहीं स्कर्ट तक होना चाहिए, किसी का कहना होगा कि उससे कम होना चाहिए, उनका कहना है ये मॉडेस्टी है। तो हम कहते हैं अगर वो मॉडेस्टी है तो ये और मॉडेस्टी है, अगर वो मॉडेस्टी है तो उससे ज्यादा मॉडेस्टी है। तो अगर वो उसे मॉडेस्ट समझ करके ठीक समझ रहे हैं तो उससे ज्यादा मॉडेस्टी को गलत क्यों कह रहे हैं? एक और सिंपल सा तरीका हो सकता है इस सवाल का जवाब देने में, वो ये है कि हम ये देखते हैं कि रिलीजियस फिगर्स, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए कि नन्स होती हैं, या मान लीजिए जैसे क्रिश्चियंस अपनी मदर मैरी को जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, तो किस तरह बताते हैं? क्या कोई एक्सपोज किस्म के लिबास में होती हैं वो, या ये नन्स को कुछ एक्सपोज समझाया जाता है? तो नन्स अगर गॉड के करीब आने में ये समझती हैं कि अपने आप को कवर करें, ये उनके लिए एक ज्यादा प्यूरिटी का जरिया है और गॉड के करीब आने का जरिया है, तो एक मुस्लिम वुमन के पास क्यों फ्रीडम नहीं है कि वो हिजाब पहन करके अपने रब के करीब आए? क्यों नहीं? उसी तरह एक और सही सिंपल सा तरीका जिसके जरिए आदमी समझ सकता है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई कीमती चीज है हमारे पास तो हम ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, रख दिया है ऐसे ही, हमने घर के बाहर छोड़ दिया है, डस्टबिन को घर के बाहर हम रख सकते हैं, लेकिन हमारे ट्रेजर को, हमारे प्रेशियस पोजेशंस को, हमारे बैलेंस को, अमाउंट्स को कोई लॉकर में रखेगा, कोई तिजोरी में रखेगा। हाँ, कोई चीज प्रेशियस नहीं उसको ऐसे ही पड़े रहने देगा। तो जो चीज प्रेशियस होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। बट ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंस भी है कि एक लिविंग थिंग को आप ऐसे लॉकर में नहीं रख सकते। जी, तो लॉकर में नहीं रख रहे हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हम उन्हें बहुत कीमती और प्रेशियस समझते हैं। एक सिंपल सी मिसाल है, अब देखिए ये मोबाइल,
اس کے اوپر کتنے ٹائپ کے کورز لگے ہیں، اس کی اسکرین کے اوپر ایک گارڈ لگا ہے تاکہ اسکرین پہ اسکریچ نہ آ جائے. جی اس کے اوپر اور کورز میں ڈالا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ پروٹیکٹڈ ہو. تو یہ موبائل کو پروٹیکٹ کریں گے، لیپ ٹاپ کے لیے کیس آئے گا، کور آئے گا، تو اس سے زیادہ پریشس ہے ہمارے لیے ہماری ویمن، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری وائفز، ہماری بچیاں. یہ موبائل کو آپ پروٹیکٹ کرنا سمجھتے ہیں ضروری ہے تاکہ اس کو خراب نہ ہو جائے، ہاں، اس کے اوپر رانگ چیزیں نہ آ جائے. مان لیجیے لالی پاپ ہے، لالی پاپ کو بھی ایک انسان پروٹیکٹ کرے گا کیونکہ اگر کھلی چھوڑ دیا جائے تو شاید کیڑے وغیرہ جا کے چپک جائیں گے اس پر. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز جو اس سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہماری مائیں اور بہنیں، ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے انپروٹیکٹڈ. ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ پریشیس ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا مقام بہت اونچا ہے اور وہ سٹیٹس ان کا ڈکلائن نہیں ہونا چاہیے. اوکے، تو یہ ایک مختصراً آنسر ہو گیا، جواب ہو گیا اس کا. اب میں چاہوں گا کہ اس جواب کو آپ تفصیل سے بتائیں. جی دیکھیے، تفصیلات جو میں جب پہلو ہے اس کے. جی تفصیلات میں جب ہم جاتے ہیں، سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ عورتوں کو اپنے آپ کو کور کرنا ہے. کیوں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، قل للمؤمنات، کہہ دو مومنہ عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کریں، ویحفظن فروجہن، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ ہونے دے، الا ما ظہر منہا، سوائے وہ جو ظاہر ہو جاتی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مومنہ بلیف کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ مومنہ جو عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیوٹی کو ڈکلیئر، اپنی بیوٹی کو ایکسپوز نہ کریں. میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا بریف کر دیں آپ، کہ جی. جو اپنے آپ سے ظاہر ہو جاتی ہے وہ کیا چیز؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے موبائل فون. اب یہ ایک موبائل فون ایک بے جان چیز ہے، ہم خود اس کے اوپر کتنے ٹائپ کے پروٹیکشنز لگاتے ہیں. بھئی اسکرین پہ اسکریچز نہ آ جائے تو اسکرین گارڈ ہوتا ہے، اسکریچ کا. اس کے اسکرین کو کور کو بچانے کے لیے اس کے اوپر کورز ہوتے ہیں، ربر وغیرہ کے کورز بھی آتے ہیں تاکہ گر بھی جائے تو بھی خراب نہ ہو جائے. تو آپ امیجن کریے کہ ایک موبائل کے پروٹیکشن کے لیے اتنا کچھ ہے. ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، ہماری عورتوں کو ہم اس سے بہت زیادہ پریشر سمجھتے ہیں کہ اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب اتنا پروٹیکشن لایا جا سکتا ہے تو انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے. جیسے ایک مثال اور ہے، مان لیجئے کہ ایک بچہ لالی پاپ کھاتا ہے. اب وہ لالی پاپ جو ہے اس کو بھی کور میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اگر وہ سویٹ اوپن ہوگی، جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا درمیان میں ایک چاکلیٹ کی کمپنی تھی جس کی چاکلیٹس میں بہت سارے کیڑے وغیرہ نکلنے لگے. اس کے بعد میں جب اس کی چاکلیٹس دیکھی گئی تو 3 کور میں نکل رہی تھی، جسٹ فار کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، کہ ہم اپنی چاکلیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاکلیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے تو اس سے تو کتنا زیادہ کچھ پروٹیکشن ہماری عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کا سٹیٹس اس سے بہت زیادہ اونچا ہے. اب کوئی بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنی لالی پاپ اگر کھلی ہوگی تو اڑنے والے ساری کیڑے مکوڑے جا کر اس پہ چپک جائیں گے. اب وہ چاہتا ہے کہ پروٹیکٹڈ رہے اور اسے پیور لالی پاپ ملے اور اچھی لالی پاپ ملے، تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پروٹیکشن کے لیے یہ انتظام ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں، یہ جتنی بھی مثالیں ہیں، اس سے بہت زیادہ پریشس ہمارے یہاں اسلام میں عورتوں کا مقام ہے، سٹیٹس ہے، ویئر وی فیل کہ اللہ نے جب عورتوں کو یہ سٹیٹس دیا ہے تو وہ سٹیٹس برقرار رہنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہ چیز مینٹین رہے، ان کا سٹیٹس اور مقام مینٹین رکھنے کے لیے ان کے لیے پروٹیکشن کا انتظام رہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ نور میں، سورہ 24 آیت نمبر 30 اور 31. آیت نمبر 30 میں اللہ نے مردوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ قل للمؤمنین، کہہ دو مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو وہ نیچی رکھے، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی پاکیزگی کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں کہا قل للمؤمنات، کہہ دو مومنہ عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور وہ یعنی کہ بلیونگ عورتیں جن کا ایمان اللہ پر ہے، آخرت پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، قرآن پر ہے، وہ اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ ہونے دے، الا ما ظہر منہا، سوائے وہ جو ظاہر ہو جاتی، جو ایکسیڈنٹلی وغیرہ جو ظاہر ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنے بیوٹی کو صرف اپنے ہسبینڈ، اپنے محرم کے سامنے ظاہر کریں. اسی طرح سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دو اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے باہر جائیں تو اپنے ایک آؤٹر گارمنٹ کو اوپر ڈال دیں.
اوپر سے ایک اور لباس کو اپنے اوپر ڈال دیں. ذالک ادنا, یہ ان کے لیے بیٹر ہوگا. ان یعرفنا, کہ وہ پہچانی جائیں. فلا یوزینا, اور پریشان نہ کی جائیں. تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کو اللہ نے بلیف اور ایمان سے کنیکٹ کیا. اب جیسے ایک کنٹری کے لاز ہوتے ہیں, ایک کمپنی میں بھی ایک یونیفارم ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بلیونگ عورتوں سے یہ چاہتا ہے, اور یہ بلیف کا میٹر ہے کہ جب وہ بلیف کرتی ہیں اللہ پر, تو اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کیئر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ wants good for them. میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. ناظرین, چونکہ بہت ہی اہم موڑ پر ہم آ چکے ہیں اور تقریباً وہ سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہے تھے ان کے جواب آپ کو ملیں گے, بٹ ہمارے ساتھ بنے رہیے. وقت ہے ایک وقفے کا, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جی صاحب, ہم بات کر رہے تھے اس احکام کی, اس حکم کی جو قرآن میں صاف طور پر پردے کی طرف اشارہ کیا گیا, تو بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیے, یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز ایمان سے کنیکٹڈ ہے, بلیف سے کنیکٹڈ ہے. اور ہم یہ سارا جو ڈسکشن اب کریں گے, اور جو میں سارے ایویڈنسز آپ کے سامنے رکھوں گا, یہ سارے ایویڈنسز سے ہم یہ نہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حجاب کوئی کرنے لگے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بلیف لے آئے, اور وہ ایمان کا تقاضا ہے, اور وہ بلیف تک پہنچ جائے تو یہ بلیف کا تقاضا ہے کہ اپنے مالک کی فرما برداری کرے. ایک بار اسے پتا چل جائے کہ ہمارا مالک کون ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ کیا چیز سے خوش ہوتا ہے, اس کے بھیجے ہوئے گائیڈ لائنز کیا ہے, اس کی بھیجی ہوئی باتیں کہاں ملے گی. ایک بار یہ بات کسی کے سامنے کلیئر ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ٹرسٹ کرے اپنی کریٹر پر, اور کریٹر پر ایمان کے ساتھ وہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرے. لیکن یہ ہے اس کے تعلق سے ایک ایمان کے لیول سے ایک ریزننگ. زید صاحب, آپ نے بیسس تو بتائیں, اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے فائدوں پر روشنی ڈالیں. دیکھیے, فائدوں کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک کمپوننٹ, حجاب ایک کمپوننٹ ہے, ایک پورے سسٹم کے اندر ایک کمپوننٹ ہے, تو ہم اس سسٹم کو اسٹڈی کریں گے اور یہ سسٹم کی انالیسس کریں گے. تو جیسے مثال کے طور پر میں چاہوں گا کہ وہ سسٹم بتائیں. جی, مثال کے طور پر حجاب ایک پارٹ ہے, اس میں سے ایک پارٹ ہے سیگریگیشن. اسلام بلیو کرتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو انٹرمنگلڈ, خلوت کے ساتھ, مکسنگ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے, بلکہ دونوں کے اپنے اپنے سیپریٹ ایریناز ہے, سیپریٹ ایریاز ہے, اور سیگریگیشن مینٹین کیا جائے, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے ورک ہو, چاہے نارمل زندگی ہو. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. جب بھی کوئی مرد اور کوئی عورت اکیلے ہوتے ہیں کہیں پر, تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. تو مطلب کسی مرد اور عورت جو ان ریلیٹڈ ہے, جو نان محرم ہے, انہیں اکیلے رہنے سے ہی روک دیا گیا کہیں پر بھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نظروں کو سے دیکھنا کسی نان محرم کو, چاہے مرد عورتوں کو دیکھ رہا ہے یا عورت کوئی مردوں کو دیکھ رہی ہے, یہ چیز منع کی گئی ہے. جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت سورہ نور کی پڑھی, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31. یہ سسٹم کا حصہ ہے. سسٹم کا حصہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا بیس فورٹ جو ہوتا ہے, جو ان کا فورٹے ہے, وہ مین ایریا ان کا گھر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, کہ انہیں اپنے گھروں میں رہنا چاہیے اور اپنی خوبصورتی کو جیسے جاہلیت کے زمانے میں, اگنورنس کے زمانے میں جو ڈسپلے کیا کرتے تھے, ویسے وہ ڈسپلے نہ کریں. یعنی دس از آلسو پارٹ آف دا انٹائر سسٹم. کیا مطلب ہے, میں آ رہا ہوں اس چیز پر. یہ سسٹم کی کیا وزڈمز ہے, یہ سسٹم کے کیا کیا بینیفٹس ہیں, ہم وہ دیکھیں گے. لیکن پہلے سسٹم دیکھ لیتے ہیں. سسٹم کا حصہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر زنا, یعنی کہ پری میرٹل یا ایکسٹرا میرٹل کوئی افیئر ہو, سیکس ہو, یہ ایک پنشبل آفینس ہے. یہاں تک کہ کوئی شخص اگر میرڈ ہے اور میرڈ ہونے کے باوجود بھی وہ یہ اگر کرائم کرتا ہے تو اس کے لیے پنشمنٹ تو سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اگر ان میرڈ ہے تو اس کے لیے 100 لیشز پبلکلی ہے, اور میل کو 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا. تو یہ پنشمنٹ ہے اسلام کے اندر. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سیگریگیشن تاکہ مینٹین رکھیں, فائنینشیل رسپانسبلٹی شیئر نہیں کی ہے, کہ مردوں اور عورتوں پر ایک شیئرڈ فائنینشیل رسپانسبلٹی, جیسے آج ماڈرن پرسپشن میں یا ماڈرن سٹیز میں ہسبینڈ وائف کہتے ہیں کہ دیکھو آدھا آدھا خرچہ ہم دونوں کو کرنا ہے, دونوں کو محنت کرنی ہے آدھے آدھے خرچے کی. اسلام نے ایسا سسٹم نہیں کہا. لیکن عورت کو منع بھی تو نہیں کیا گیا ہے, عورتوں کو منع بھی نہیں کیا گیا, بلکہ ہم عورتوں کے ورک کے تعلق سے جب بات کریں گے تو ہم اس میں تھوڑی اور ڈیٹیلز دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن رسپانسبلٹی کس کی ہے, ٹینشن کسے لینا ہے. تو قرآن میں آتا ہے سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 34, کیا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے. اب یہ سسٹم کو ہم اینالائز کرتے ہیں
اس سسٹم کے سامنے جس کے اندر آپسینٹی بتائی جاتی ہے, یا آپسینٹی ورڈ اگر کوئی ناپسند کر رہا ہے تو ہم کہیں گے جس کے اندر عورتوں کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسپلے کر سکتی ہیں, چاہے کم یا زیادہ, وہ ان کے الگ الگ کلچرز میں بڑھتا جائے گا. کہیں کسی کلچر میں تھوڑا ڈسپلے ہوگا, کسی کلچر میں زیادہ ہوگا, کسی کلچر میں بہت زیادہ ہوگا, اور وہ ڈفر ہوتا ہے ٹائم, سچویشن, پلیس کے مطابق. تو یا وہ ٹائپ کا کلچر جس کے اندر ایک اوپن کلچر ہو, جس کے اندر عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کندھے سے کندھے ملا کر مردوں کے ساتھ ہر میدان میں رہیں گی, یا جس کے اندر آپ اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کر سکتے ہیں, اور جسے نارمل سمجھا جاتا ہے. تو ہم یہ دونوں کلچرز کو, دونوں سسٹمز کو کمپیئر کرتے ہیں. میں اپنے سارے یہ پروگرام کے ویورز سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ انالیسس کریں گے تو کائنڈلی آپ اسے ایک آنےسٹ ہیئرنگ دیجیے. آپ نے جو کچھ سنا ہے, بار بار میڈیا کے تھرو سنا ہے, بار بار جو بات کہی جاتی ہے, ذرا 2 منٹ کے لیے اسے تھوڑا سائڈ پہ رکھ کر جو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, جو میں رکھنا چاہتا ہوں, اسے بالکل اوپن مائنڈلی صرف ایٹ لیسٹ اینالائز کریے کہ اس کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر کیا ریئل چیز ہے یا نہیں ہے. ایک بار سنیے, آپ اس کو بالکل اوپن مائنڈلی سنیں اور غور کریں کہ کتنا کمپیریٹیو انالیسس ہے. ہم جب اس پہ آتے ہیں تو ہم یہ جب 2 سسٹمز کو سامنے لاتے ہیں تو واٹ ڈو وی سی. میں کچھ کنٹینٹ ریز کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سوال, ایک نون فیکٹ ہے, اور یہ نون فیکٹ یہ ہے کہ دونوں جینڈرز میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے. اگر یہ اٹریکشن ہوتا ہی نہیں, نیچرل ہے, تو ہیومن ریس کنٹینیو نہیں ہو سکتی. جیسے مثال کے طور پر میگنیٹ کے اپوزٹ پولز میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے. جی. اب یہ چیئر یہاں پڑی ہے, ٹیبل یہاں پڑا ہے, یہ دونوں ایک بے جان چیز ہے, اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے, اسی لیے یہ یہیں پہ ہے, یہ چیئر یہیں پہ ہے, یہ جا کر چپک نہیں جا رہے بار بار. لیکن ایسا معاملہ مردوں عورتوں کا نہیں ہے. یہ ایک نیچرلی ایگزسٹنگ اٹریکشن ہے جو انسانی نسل کو آگے کنٹینیو ہونے کے لیے ضروری تھا. سارے لیونگ کریچرز میں ملتا ہے. آپ اگر دیکھیں گے کچھ جانور بھی ہوتے ہیں جو اپنے میٹس کو کسی طرح سے اٹریکٹ کرتے ہیں, یہ اٹریکشن ایگزسٹ ہوتا ہے. تو یہ جب اٹریکشن ہے اور انڈینائبلی ہے, اس کے بہت سارے ایویڈنسز ہیں. ایک مثال ہے ایڈورٹائزمنٹس کی. ایڈورٹائزمنٹس میں دکھایا جاتا ہے کہ ٹائر کی ایڈ ہوگی, انڈسٹریل پروڈکٹس کی ایڈز ہوتی ہیں, اس میں بھی عورتوں کو لایا جاتا ہے. اب بتائیے کوئی انڈسٹریل پروڈکٹ ہے, کوئی انڈسٹریل سروس ہے, کوئی ٹائر ہے, ٹائر سے کیا, یہ کئی ساری مثالیں ہیں جس کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے تو بھی عورتوں کو لایا جاتا ہے, کئی بار لیس ڈریسڈ. ایک بہت ہی گندی سی مثال ہے, لیکن یہ بات نون فیکٹ ہے لوگوں میں کہ ایک فلموں کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ آئٹم نمبر ٹائپ کی چیزیں, کنسپٹ ایک چلتا ہے, یا کئی ساری جو رانگ قسم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں. یہ سب کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے, پوائنٹ کیا ہے کہ لوگ اس اٹریکشن کو یوز کرتے ہیں اور اپنے پروڈکٹس بیچنے کے لیے. ایک بہت ہی گندی سی چیز ہے جس کے اندر عورتوں کو ایک کموڈٹی جیسے بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ان کو جو آنر اور سٹیٹس جو دیا گیا ہے, جو ہونا چاہیے کسی بھی عورت کے لیے, وہ سٹیٹس سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے بس ایک پروڈکٹ کے لیے, ایک پروڈکٹ بیچنے کے لیے. ہم اس پہ آتے ہیں. تو اب یہ 2 ماڈلز ہیں, یہ 2 ماڈل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی سوسائٹی کے اندر یہ مردوں اور عورتوں کا اٹریکشن بھی ہے. یہ ٹیبل کرسی جیسا معاملہ نہیں ہے مردوں اور عورتوں کا. اگر ایسا ہوتا تو ہم کچھ آبجیکشن نہیں لے سکتے تھے, کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. بھائی ٹیبل اور کرسی پڑے ہیں, کہیں ساتھ میں پڑے ہیں, الگ پڑے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. ایک اٹریکشن ایگزسٹ ہوتا ہے, اور جو اٹریکشن نون ہے, جو ایک انسان چاہے کتنا بھی آرگیو کرے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس موضوع پہ جب آرگیومنٹس پہ اترتے ہیں اس بارے میں بھی آرگیو کرتے ہیں, بولتے ہیں نہیں ہے کچھ بھی, حالانکہ ہے ایک نون بات ہے, ہر انسان جانتا ہے. اس کے لیے کوئی کہیں اور دور جا کے ریسرچ نہیں کرنی پڑے گی, یا مجھے اسٹیٹسٹکس لا کے بتانا نہیں پڑے گا اس چیز کے تعلق سے. جو اسٹیٹسٹکس بہت ساری ہے, اسٹیٹسٹکس, سرویز وغیرہ ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں سائٹ سے. عورتوں کا سٹیمولیشن سائٹ سے اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا مردوں کا سٹیمولیشن ہوتا ہے. عورتوں کا زیادہ سٹیمولیشن جو ہوتا ہے وہ ٹچ سے ہوتا ہے. یہ کئی ساری سٹڈیز ہیں جو بتاتی ہیں, لیکن یہ ایک نون فیکٹ ہے, یہ ہر کوئی جانتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرد اور عورتیں جو ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر انٹرمنگلنگ ہے, جہاں پر عورت اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کر رہی ہے, جہاں پر ایک ساتھ میں کام کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, مل جل رہے ہیں, اٹھ بیٹھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے ہی نہیں ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے. میں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ بہت ہی شاکنگ اسٹیٹسٹکس رکھنا چاہتا ہوں. رضا صاحب, اس سے پہلے کہ آپ یہ اسٹیٹسٹکس رکھیں, میں کچھ ضمنی سوال پوچھنا چاہوں گا. جو بھی ہم نے بات کی اس میں سے کچھ سوالات نکلے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عورتوں کو اپنی خوبصورتی کی نمائش کرنے کا کوئی بھی حق نہیں؟ دیکھیے, عورتوں کو حق ہے, ہم ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس ماحول میں جہاں پر اس کا خود کا بھلا ہو, جہاں پر اپریشیٹ صحیح سینس میں کی جائے, اور وہ ہے اس کے ہسبینڈ کے لیے, اس کے ہسبینڈ کے سامنے, محرم ریلیٹیوز کے سامنے, عورتیں عورتوں کے سامنے,
جو ان کی یہ خواہش ہے ہم اسے منع نہیں کر رہے ہیں, ہم اسے دبا نہیں کر رہے ہیں, ہم اسے ختم نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہیں کر سکتی ہے, وہ کر سکتی ہے, لیکن وہ اس کی کون سی وہ لمٹس ہے جس کے اندر وہ سارے خطرات, نقصانات جو صرف اس کی پرسنل لائف میں ہی نہیں بلکہ سوسائٹی میں بہت سارے پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں, بلکہ ہوتے ہیں. تو وہ پرابلم سے وہ بچ کر, محفوظ رہ کر, کون سے وہ حالات ہے جس کے اندر وہ پوری طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر وہ فلرش ہو سکتی ہیں, جو ایک سکوپ ہے جس کے اندر بہتر ہے معاملہ. تو ہم یہ وہ سکوپ دیکھیں گے اور ڈیفائن کریں گے, اور وہ سکوپ اس کے لیے اس کا گھر ہے جہاں پر اسے ٹینشن نہیں لینا ہے, یا ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر وہ سیف محسوس کرے, یہی کہنا چاہتا ہوں. یعنی عورتوں کے سامنے, محرم اس کے کلوز ریلیٹیوز کے سامنے, یا اس کے ہسبینڈ کے سامنے. اچھا, ایک اور ضمنی سوال ہے اسی پوری گفتگو کے بیچ سے. آپ نے کہا انٹرمنگل نہیں ہو سکتے یہ دونوں, مرد اور عورت, لیکن اگر عورت ویل میں ہے, نقاب میں ہے, اس حجاب کے اندر ہے, ایسے میں وہ کام کر سکتی ہے, ایسے میں انٹرمنگلڈ ہو سکتی ہے اس سوسائٹی کے اندر, جی آفس کے اندر؟ دیکھیں, مثال کے طور پہ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتی. بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کام نہیں کر سکتی, اس کے اندر سرٹن ریسٹرکشنز ہیں. اگر وہ کام کرتی بھی ہے تو وہ اسے گھر کا ٹینشن لے کے کام نہیں کرنا ہے جو مرد کو کرنا ہے, کیونکہ اگر وہ گھر کی ایکسپینسز کا ٹینشن لے گی, جیسے امریکہ میں 40% گھر ایسے ہیں جو ویمن کی ارننگ سے ڈریون ہوتے ہیں, ڈرائیو ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. اب جب رسپانسبلٹی آ جاتی ہے تو کوئی بھی کیسا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے, اسے ہمیں اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن جیسے مثال کے طور پر کوئی پروفیشن ہے جس کے اندر عورتیں ہوتی ہیں, ٹیچنگ. اب ایسے کوئی پروفیشن میں جہاں پر عورتوں کا ماحول ہے وہاں مرد کو نہیں جانا چاہیے, کہ مان لیجئے کہ اتنی ساری عورتوں میں کوئی مرد آ گئے جاب کرنے کے لیے وہاں پر, اور کہیں ماحول ہے جہاں مرد جاب کرتے ہیں وہاں پہ عورت کو نہیں آنا چاہیے. سیگریگیشن ہونا چاہیے جنرلی, اور یہ سیگریگیشن یہ اس ماڈل کا حصہ, اور اس سے بہت سارے سوسائٹی کو بینیفٹس ملنے والے ہیں جو ہم ثبوت کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح کی انٹرمنگلنگ سے یہ بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جو ہم ابھی دیکھیں گے ان سٹیٹسٹکس میں. ٹھیک ہے زہر صاحب, یہ بھی ہم دیکھیں گے, یہ بہت ہی اہم سوال ہے چونکہ, اور اس کے علاوہ وہ انٹرسٹنگ اور شاکنگ فیکٹس کون سے ہیں وہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا اگلا ایپیسوڈ, کیونکہ آج کے ایپیسوڈ میں وقت ہو چلا ہے. ضرور دیکھیے گا فیس ٹو فیس کا اگلا ایپیسوڈ. میں یاسر آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین, میں یاسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. دوستوں, ہم بات کر رہے ہیں ویل, پردہ یعنی کہ حجاب پر. اور پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہم نے بہت ہی کمپیریٹو انالیسس کیا جس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں, بہت سارے نکات آپ کے سامنے آئے, اور بہت سارے شاکنگ فیکٹس آج کے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں زید صاحب سے. زید صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, بہت بہت خیر مقدم ہے ایک بار پھر آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زید صاحب, جو شاکنگ فیکٹس پر آپ بات کرنے والے تھے اس سے پہلے جس ٹاپک پر تھے, جس نقطے پر ہم بات کر رہے تھے, وہ یہ تھا کہ انٹرمنگلنگ پر کہ کیا کیا نقصانات سامنے آتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم اس بات کا ایک انٹروڈکشن پھر سے دیکھ لیتے ہیں. ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ دو الگ سسٹمز ہیں. ایک سسٹم یہ سکھا رہا ہے کہ عورتوں کو حجاب میں ہونا چاہیے, مردوں اور عورتوں کے بیچ میں سیگریگیشن ہونا چاہیے, ذمہ داری, رسپانسبلٹی کما کر کے گھر کا خرچہ چلانے کی عورتوں پر نہیں ہے, نہ شیئرڈ ہے بلکہ مردوں پر ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ سسٹم کے اندر جس کا نقصان آپ نے بتایا تھا کہ ایکسپلائٹیشن ہو سکتا ہے. جی, ایکسپلائٹیشن ہو سکتا ہے, جس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ میں بتانا چاہتا ہوں. جی, میں جاننا چاہوں گا. ہم اسے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر سارے وہ راستے جو جا رہے تھے زنا کی طرف, یعنی کہ ایکسٹرا میرٹل اور پری میرٹل افیئرز کی طرف, وہ راستے پہلے سے کٹ کر دیے گئے. یعنی کہ زنا کرنا تو غلط ہے, اسلام میں پنشبل آفینس ہے, کرائم ہے, گناہ ہے, لیکن وہ گناہ کے راستے بھی روک دیے گئے ہیں تاکہ کوئی اس راستے پر جائے بھی نہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک یہ سسٹم ہے.
جہاں پہ یہ سارے راستوں میں بلاک ہے، وہاں پر ایک مرد کے لیے کسی عورت کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یطعن فی راس احدکم، تم میں سے کسی کے سر میں بمیخۃ من حدید، لوہے کی سوئی ڈال دی جائے، خیر لہ، بیٹر ہے اس کے لیے، یہ بیٹر ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایسی کوئی عورت اسے چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے چھونے سے بیٹر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی سوئی ڈال دی جائے۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ملتی ہے۔ ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورہ احزاب میں سورہ 33 آیت نمبر 53، کہ جو تمہیں ان سے پوچھنا ہے پردے کے پیچھے سے پوچھو تاکہ تمہارا دل اور ان کا دل پاک رہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورتیں جو کاسیات عاریہ، کپڑے پہنی ہوئی ہوتی ہیں پھر بھی بنا کپڑوں کے ہوتی ہے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موملات مائلہ، وہ خود بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ مطلب ایسی عورتیں جو جنرلی اپنے آپ کو انکور کریں، ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ یہ پورے اسٹرکچر کی وجہ سے، اس کی اوپننس کی وجہ سے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کر کے وہ دوسرے مردوں کی طرف مائل ہو سکتی ہیں۔ There are certain probabilities، جیسے کہ ثبوت ہمیں ملتا ہے اسٹیٹسٹکس سے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کوشچنز ہیں، یہ سارے وہ راستے ہیں۔ مان لیجئے کہ کہاں سے غلط راستے پر آدمی جائے گا، جب اسے نظر اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں، جب اسے اس کے ساتھ میں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں، کوئی زنا کہاں سے کرے گا، کوئی جب اس کے ساتھ ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے، جب اس طرح سے انٹرمنگلنگ کے سارے راستے روک دیے گئے ہیں، تو وہ پورا سسٹم جو ہے، جو ایک زنا پیکج ہے، وہ پورا پیکج روک دیا گیا ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے، اسے ہم کہیں گے اسلامک سسٹم آف چیسٹی، اسلامی سسٹم پاکیزگی کے متعلق۔ لیکن اس کے کمپیریزن میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ سسٹم ہے، جو سیکنڈ سسٹم کے اندر عورتوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، بلکہ انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا ایک رائٹ ہے، یہ فریڈم ہے، جس کے اندر آپ اپنی خوبصورتی کو ڈسپلے کر سکتی ہیں، جس کے اندر مردوں اور عورتوں کو ساتھ میں لایا گیا ہے، جس میں وہ سب ساتھ میں ہے، جس میں انٹرمنگلنگ ہے ہر لیول پر، ہر سٹیج پر۔ اب یہ جو انٹرمنگلنگ ہوتی ہے، یہ جو پورا سسٹم ہے، اس سسٹم کے آؤٹ کم کیا کیا ہوں گے؟ ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز میں اٹریکشن ہے، مردوں اور عورتوں میں ایک نیچرل اٹریکشن ہوتا ہے، اور وہ نیچرل اٹریکشن جب ہے اور انڈینائبلی ہے، تو وہ نیچرل اٹریکشن سے کیا کیا ریزلٹس پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ ریزلٹس ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا ریزلٹ، اور وہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورتیں ساتھ میں ہیں کسی بھی انوائرمنٹ میں، جب عورتیں اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر رہی ہیں، اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کر رہی ہیں، تو یہ جو اٹریکشن ہے، اس اٹریکشن سے ریزلٹ کیا آئے گا؟ ریزلٹ یہ ہوگا یا تو کنسنٹ کے ساتھ کچھ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے گی، پہلے باتوں سے مذاق ہونے لگا، مذاق کے ساتھ تھوڑا گھومنا شروع ہو گیا، گھومنے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر کے کچھ باتیں ہونی شروع ہو گئی، باتوں سے ملنے سے آگے بڑھتے 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 ایک چیز بڑھ کر ایک اڈلٹری، فورنیکیشن، زنا، یہ سٹیج تک بات پہنچ جاتی ہے۔ افیئرز، ریلیشنز آؤٹ سائڈ میرج، ایکسٹرا میرٹل افیئرز، وہاں تک بات پہنچتی ہے، اور وہ جو بات پہنچتی ہے اس کے بہت سارے خطرناک انجام ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ ڈسکشن پالیگمی کے ٹائم پر کیا تھا، لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے کچھ ویورز اس پروگرام کی جو دیکھ رہے ہوں وہ اس ٹائم پہ اگر نہ ہو، تو میں بہت ہی مختصر میں ریکیپ کرتا ہوں۔ پہلا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ریلیشنز قائم ہوتے ہیں کنسنٹ کے ساتھ، دونوں طرف راضی ہیں، کنسنٹ کے ساتھ جب ہوتے ہیں اور ریئلی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یو کے میں 47.5% آف دا پاپولیشن آج شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے، امریکہ میں 41% آف دا پاپولیشن شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں فرانس میں 55% آف دا پاپولیشن شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے، کئی یورپین کنٹریز کی یہی حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑی ان کی پاپولیشن شادی سے باہر پیدا ہو رہی ہے، تو یعنی یہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن جو ہوتے ہیں اس کا ریزلٹ ہی ہوتا ہے۔ تو پریگننٹ کون ہونے والا ہے؟ پریگننٹ وہ مرد تو نہیں ہونے والا ہے، وہ آدمی تو نہیں ہونے والا ہے، پریگننٹ تو وہ عورت ہی ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ابارشنز بہت سارے ہوتے ہیں، جو ابارشنز ہوتے ہیں، جو امریکہ میں 21% پریگننسیز ابارشن میں ختم ہو جاتی ہے، اس میں سے 85% انمیرڈ عورتیں ہوتی ہیں۔ تو ابارشن کے ذریعے کسے گزرنا ہوگا؟ عورت کو گزرنا ہوگا۔ کوئی کہیں گے کہ اگر پروٹیکشن یا پلز وغیرہ، تو پلز کے سارے جو اسٹیبلش پروون سائیڈ افیکٹس ہیں وہ کون برداشت کرے گا؟ وہ مرد تو نہیں برداشت کرے گا، وہ عورت برداشت کرے گی۔ اسے ابارشن سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا ٹروما اسے گزرنا پڑے گا۔ اور مان لیجیے جیسے مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جیسے کہ امریکہ کے اندر کتنی بڑی پاپولیشن، یا یہ ویسٹرن کنٹریز کی مثال اس لیے دی جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بار بار امریکہ امریکہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی فیکٹ یہ ہے کہ یہاں اور ساری یہ کنٹریز میں جو ماڈل ہے، جو آئیڈیل ہے، جس سے بالکل
تمنا کہا جاتا ہے کہ ایسا بن جائے، بلکہ یہاں کا کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ اسی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز معاشرے اور سوسائٹی میں بری سمجھی جاتی ہے، پہلے اسکرین پہ لایا جاتا ہے، اسکرین پہ لا کر پروگرامز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے اس کی ایک سوشل ایکسیپٹنس کریٹ کی جاتی ہے، اس کے اندر جو شاک ویلیو ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد میں سوسائٹی میں وہ جب دکھے گا تو اتنا پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ آلریڈی اسکرین پہ دیکھ چکے ہیں. اس طرح سے ایک ایکسیپٹنس کریٹ کی جاتی ہے اسی کلچر کی. تو جس طرف جا رہی ہے ٹرین، تو وہاں وہ جو ڈیسٹینیشن ہے، وہاں انجام کیا ہے، وہاں ریزلٹ کیا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ریزلٹ آلریڈی کیا آ چکا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں یہ سارے ریزلٹس ہیں. امریکہ کے 25% گھر ایسے ہیں، 1/4 25%، یعنی کہ 3 کروڑ 30 لاکھ ایسے گھر ہیں جس کے اندر ایک سنگل مدر اپنے بچوں کے ساتھ سارے گھر کے اخراجات، بچوں کی اپبرنگنگ بھی کر رہی ہے کیونکہ باپ تو چھوڑ کے جا چکا ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، بچوں کے اخراجات سنبھال رہی ہے، فائنینشیل ایکسپنسز سنبھال رہی ہے، ان کا ایموشنل، انہیں سائیکولوجیکل، انہیں فزیکل، ہر اعتبار سے وہ ماں باپ کا بھی رول پلے کر رہی ہے اور ان سب کی ذمہ داری سنبھال رہی ہے کیونکہ باپ تو جا چکا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی تھی اور ختم کہاں ہوئی؟ اٹس اے ڈبل برڈن. اسے ساری وہ رسپانسبلٹیز، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو بائی نیچر ایموشنل بنایا گیا ہے جو اپبرنگنگ کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ایموشنل اس کا نیچر جو ہے وہ اس کو وہاں وہ ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے، آؤٹ آف ہاؤس کی ذمہ داری بھی اسے ہی ادا کرنی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ واٹ از دا ریزلٹ، یہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ جو بچے پیدا ہو گئے جو وہ مائیں سنبھال رہی ہے، جو 3 کروڑ 30 لاکھ گھر ایسے ہیں، اور وہ سارے بچے جو بچوں کو پتا نہیں کہ ان کے والد کون ہے، یا پتا ہو بھی تو لیگلی کلیم نہیں کر سکتے، یا وہ بچے جنہیں وراثت میں کوئی حق نہیں ملنے والا کیونکہ کوئی لیگل وارث نہیں وہ اپنے فادرز کے. تو اتنے سارے بچے ڈپرائیو ہو گئے ہیں اپنے فادر کی انہیریٹنس سے، اور سارے وہ جو سوشل سٹگما کے ساتھ جینا پڑتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور بچوں کے سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ، ان کے پرفارمنس، ان کی گروتھ کے اندر بھی یہ پرابلم ہے. اور وہ عورتوں کا جو ایڈوانٹیج اٹھائے گا کوئی، تو کب تک اٹھائے گا؟ وہ عورتیں اگر کہیں کہ ہاں آج یہ ہیں، آج فلاں وہ ہو گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ ریلیشن ہے، اس کے بعد لیو ان ریلیشن شپ ان کے ساتھ ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں کب تک لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے اس عورت میں؟ تب تک انٹرسٹڈ ہوں گے جب تک وہ بیوٹیفل ہے، جب تک وہ ینگ ہے. ایک بار بوڑھی ہو گئی، ایک بار اس کی بیوٹی جانے لگی، جو بچوں کے پیدا ہونے کے بعد کئی بار عورتوں کی جانے لگتی ہیں، تو اس سچویشن میں کون اس میں انٹرسٹڈ ہوگا؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا سسٹم حقیقت میں شروعات تو یہ حجاب اتارنے سے ہوا، شروعات تو انٹرمنگلنگ سے ہوئی، شروعات تو وہ بیوٹی کو ڈسپلے کرنے کے رائٹس کی باتوں سے ہوئی، لیکن اس کا انجام کہاں جا رہا ہے؟ اس کا انجام یہاں جا رہا ہے کہ یہ ساری عورتوں کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا انجسٹس ہو رہا ہے. وہ سارے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان پر بہت بڑا انجسٹس ہو رہا ہے، جو آج وہ خود ریئلائز کر رہے ہیں، آج وہ خود باتیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ بچوں کو ود ان دا بانڈز آف میرج پیدا کرتے ہیں ان کو سرٹن ٹیکس بینیفٹس دینا چاہیے، آج وہ ریئلائز کر رہے ہیں. لیکن یہ جو دوسری کنٹریز ہے جنہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز سمجھا جاتا ہے، یہ کنٹریز بلائنڈلی امیٹیٹ کرتے ہوئے اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. جو کھڈے میں وہ جا کر گر کر آج باہر نکلنے کے تعلق سے سوچ رہے ہیں، وہ کھڈے میں جا کر انٹر ہونا چاہتے ہیں. اور یہ ایک ہماری مینٹل سلیوری ہے، یہ ہماری مینٹل سلیوری ہے جو شاید ہم برٹش زمانے، برٹش آکوپیشن سے تو آزاد ہو گئے ہیں، لیکن یہ مینٹل سلیوری سے ہم کب آزاد ہوں گے، ایک سوچنے کی بات ہے. جیسا مجھے لگا کہ آپ کچھ زیادہ جذباتی ہو گئے اس ٹاپک کو لے کر کے. نہیں، جذباتی ہونے والی بات ہی ہے یہ. اگر ہم دیکھیں وہ ساری عورتیں ہیومن بینگز ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ اس کے سارے بچے ہمارے جیسے انسان ہیں. اور جو وہاں پر ہو رہا ہے، جب انڈیا میں بات آئے گی تو یہاں تو فگرز ایسے بھی پاپولیشن ماشاءاللہ ہے، تو یہاں پہ فگرز اور زیادہ سیویئر ہونے والے ہیں، یہاں کے باتیں ان مینیجبل ہونے والی ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کوئی کیوں نہیں فیل کر رہا ہے؟ کہاں وہ سارے ہیومن رائٹس والے جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے کہ اتنی ساری عورتیں، اتنے سارے بچے ڈپرائیو ہو رہے ہیں، یہ باپ کے پیار سے ڈپرائیو ہو رہے ہیں، وہ ساری زندگی کی خوشیوں سے ڈپرائیو ہو رہے ہیں، جو چیسٹی میں ہے، اور جو یہ سارے سسٹم میں جا کر وہ خود اتنے سارے پرابلمز میں اپنے آپ کو آنے والی پیڑھیوں کو ڈال رہے ہیں. اور ڈبل ڈیوٹی ایک عورت بہت کر رہی ہے. سارے پرابلم. جی بالکل صحیح. ابھی جو پہلا پوائنٹ آیا یہ تھا کنسنٹ والا، کنسنٹ کے ذریعے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا میرے خیال سے وہ وداؤٹ کنسنٹ ہوگا. جی بالکل صحیح. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ جب دونوں ساتھ میں ہیں، انٹرمنگلنگ ہے، باتیں ہیں، بیوٹی ڈسپلے کی جا رہی ہے، جو اٹریکشن تو ہے اپنی جگہ پر. اب جب وہ اٹریکشن ہے تو اس سے کیا ریزلٹ آئے گا؟ ہم نے دیکھا ایک ریزلٹ تو یہ ہوگا کہ وہ عورت بھی کنسنٹ کرتی ہے، گریجول اسٹیپ بائی اسٹیپ مینر میں. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں سوئچ آن کرتے ہی وہ آن ہو گئی، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مینر میں باتیں کہاں سے بڑھتے 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 پہنچے گی. ہاں، اور پہنچتی ہے، اسٹیٹسٹک ثابت کر رہی ہے، وہ بچے ثبوت ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں، مان لیجئے کہ وہ عورت کنسنٹ نہیں کرتی، اس کی رضامندی نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کے تعلق سے اتنی دردناک، اتنی شاکنگ باتیں
جو ثبوت ہے، جو مہر لگا دیتی، جو سیل لگا دیتی اس ٹاپک پر. کیا آپ کو پتا ہے امریکہ میں، یو ایس اے میں ریپ کے ذریعے کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں؟ کتنی؟ ہم جانتے ہیں کہ دلی کا جو کیس ہوا، ایک کیس لوگوں نے نوٹس کیا، اس کے درد کو فیل کیا، جمع ہوئے، پروٹیسٹ کیا. کیا آپ کو پتا ہے ایسی کتنی 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 زندگیاں ہیں ایک ڈیولپ کنٹری میں جو کنٹینیوسلی برباد ہو رہی ہیں؟ یہ ایک بہت ضروری بات ہے، کیونکہ ایک ڈیولپ کنٹری جس کو ہم اپنا آئیڈیل، اپنا ماڈل سمجھتے ہیں، وہاں پر کیا ہے حقیقت، بس تھوڑے سے ایک وقفے کے بعد آ کر ہم جانیں گے. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں پردے پر، اور زید صاحب آپ مجھے امریکہ کے تعلق سے بتانے والے تھے بہت ہی شاکنگ سے فیکٹس کچھ امریکہ میں ریپ کی کیا شرح ہے وہاں پر. دیکھیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسی کنٹری جسے لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں، ایسی کنٹری میں کیا آپ کو پتا ہے ہیومن رائٹس کی کیا سچویشن ہے اس ریگارڈ میں، اس سیکشن میں؟ سپٹمبر 2014 کی رپورٹ ہے، انٹرنیٹ پہ کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے. سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن cdc.gov جو امریکن گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، اس میں یہ سروے پبلش ہوئی ہے کہ امریکہ کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے فیمیل پاپولیشن، عورتوں کی پاپولیشن ہے، اس میں سے 19.3%، یعنی کہ تقریباً ہر 5 میں سے ایک عورت کا ریپ ہو چکا ہے. ہر 5 میں سے ایک عورت کا ریپ ہو چکا ہے. 19.3% یعنی کہ 2.30 کروڑ کے قریب عورتوں کا ریپ ہو چکا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، یہ اس کا ریزلٹ ہوا ہے. آپ خود سوچو، مجھے مت بتاؤ، آپ خود سوچو، اور بہت پازیٹیو اور اوپن مائنڈ سے سوچنا ہے کہ اگر یہ دو سسٹم آمنے سامنے ہیں، ایک سسٹم آپ نے دیکھا جس کے اندر ایسا نہیں وہ ڈپرائیوڈ ہے، اس کے رائٹس ادا کیے جا رہے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی سنبھالی جا رہی ہے، اسے فریڈم مل رہا ہے وتھ پروٹیکشن. اسلامک سسٹم، حجاب ہے جس میں، سیگریگیشن ہے جس میں، اور ایک وہ اوپن انٹرمنگلنگ والا، ایکسپوز کرنے والا سسٹم. یہ دونوں میں سے کس کے اندر زیادہ چانسز ہے کہ ایک عورت کا ریپ ہو؟ کس کے اندر زیادہ چانسز ہے؟ ورک پلیسز کے ریپ تو ہم ابھی دیکھیں گے، ورک پلیسز میں کتنے ریپ ہوتے ہیں وہ تو ہم ابھی دیکھیں گے. لیکن ایک اوپن سوسائٹی جس میں بیوٹی ڈسپلے کی جاتی ہے، جس میں مردوں کو بھی ایک لمیٹیشن نہیں ہوتا، جس میں ایکسائٹڈ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو نیچرلی اٹریکشن کا کچھ تو اثر ہونا ہی ہے نا، کہیں نہ کہیں. یا تو کنسنٹ سے ہوگا یا تو فورس سے ہوگا. اور جب ہم ہمارے کنٹری انڈیا کی بات کرتے ہیں، جتنا یہ کلچر آلریڈی آ گیا ہے فلموں، ٹیلی ویژن انڈسٹری وغیرہ کے ذریعے، یا جتنا سوسائٹی میں آلریڈی عام ہو گیا ہے، اس کے جو ریزلٹس ابھی آئے ہیں اور آ رہے ہیں، اس کا کیا ریزلٹ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ اس طرح ہے جیسے ایک کیس کے بارے میں جتنا کنٹری نے پروٹیسٹ کیا، کیا اس کنٹری کو احساس ہے کہ جو ایک کیس کے لیے اتنا لوگوں نے پروٹیسٹ کیے، اتنا زیادہ جو سارے پروٹیسٹ آرگنائز ہوئے، اتنا زیادہ لوگوں کے جذبات جاگ گئے، کیا ہمیں احساس ہے کہ نیشنل کرائم رپورٹس بیورو NCRB کی جو رپورٹس ہے، اس رپورٹ کے مطابق ڈیلی اس کنٹری میں 93 ریپ ہوتے ہیں. 93 انڈیا میں آلریڈی ہو رہے ہیں. اب امریکہ جتنا پروگرس ہو جائے تو پتہ نہیں کتنا اور ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ 93 ریپ ڈیلی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 33,707 اتنے سارے ریپ ہو رہے ہیں. اور وہ بھی بہت سرپرائزنگ بات ہے جو ایک میڈیا رپورٹ نے کور کیا تھا. کیا ہمیں احساس ہے کہ جو کیسز بھی جو بتائے جا رہے ہیں، 93 کیسز ڈیلی، اتنے سارے ریپ، اس کے اندر نربھیا کیس جو ہے اور ایسے کئی سارے کیسز کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کاؤنٹ وہ صرف ہوتے ہیں جو پولیس اسٹیشن میں نہیں، جو ریکارڈ ہوتے ہیں، ان رپورٹڈ تو کاؤنٹ ہو گے ہی نہیں، وہ تو الگ بات ہے. کتنے سارے ان رپورٹڈ ہیں. جیسے مثال کے طور پر دلی کے اندر نربھیا کیس سے پہلے والے سال میں 535 ریپس ہوئے تھے، اس کے اگلے سال میں 1400 سے زیادہ ہو گئے. ریپس زیادہ نہیں ہوئے، رپورٹ زیادہ ہوئے. انڈین سائیکالوجی کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی اگر پتا چل جائے کہ کوئی عورت کا ریپ ہوا ہے تو اس کی زندگی میں کتنا بڑا سٹگما ہو جائے گا. تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ان رپورٹڈ جاتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے. ہم رپورٹڈ کیسز کی بات کر رہے ہیں. رپورٹڈ کیسز میں جو یہ اسٹیٹسٹکس وہ لوگ ریلیز کر رہے ہیں، 93 کیسز ایوری ڈے، اس کے اندر وہ کیسز نہیں کور ہو رہے ہیں، اس کے اندر پرائمری آفینس کور ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر نربھیا کیس کے اندر مرڈر بھی ہوا اور ریپ بھی ہوا، تو یہ کاؤنٹ کہاں ہوگا؟ مرڈر میں ہوگا، ریپ میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. مطلب یہ جو فگر آ رہا ہے 93 ریپس ایوری ڈے، اس کے اندر جب پرائمری آفینس کچھ اور ہو گیا تو وہ دوسرے کھاتے میں جائے گا، وہ ریپ کے کھاتے میں کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ اسٹیٹسٹیکل ایرر ہے ایکچولی، جو انہوں نے بھی مانا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی سیویئر سچویشن آلریڈی ہو چکی ہے. تو بات یہاں یہ اٹریکشن سے ہے. یہ اٹریکشن ایگزسٹ ہوتا ہے.
کہیں نہ کہیں مینیفیسٹ کرے گا، یا تو کنسینٹ سے یا تو فورس سے. ہم وہ سارے مردوں کو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں بالکل. وہ سارے کے سارے مرد جو اس طرح کے کرائمز کرتے ہیں وہ بالکل بلیم وردی ہے، وہ بالکل پنشبل ہے، بلکہ ان دا موسٹ سیویئر اینڈ ان دا موسٹ اسٹرانگسٹ ٹرمز جو اسلامک شریعہ کے حساب سے تو ڈیتھ پنشمنٹ ہے ایسے مردوں کے لیے. کیونکہ یہ لا آف دا اسٹیٹ کو ڈسٹرب کرنا، پیس اینڈ آرڈر کو ڈسٹرب کرنے تک کی بات ہے، جو قرآن کے اندر سورہ 5 اور 33 کے تحت پنشبل آفینس ہے، جس کی ڈیتھ پنشمنٹ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو سچویشن ہے یہ ایک بہت پنشبل چیز ہے، وہ مردوں کے لیے ڈیفینیٹلی بلیم وردی. ہم وہ مردوں کو نہیں کہہ رہے کہ ہاں یہاں پہ تو عورتیں ایکسپوز کر رہی تھی تو آپ جسٹیفائڈ نہیں کہہ رہے. ہاں بالکل نہیں. انہیں اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے تھی، انہیں انٹرمنگلنگ سے خود بھی بچنا چاہیے تھا، انہیں رانگ کلچر سے خود بھی اپنے آپ کو حفاظت کرنی چاہیے تھی، انہیں غلط خواہشات سے، غلط ایکشن سے اپنے آپ کو پھر بھی بچانا چاہیے تھا. اور اگر انہوں نے غلط کام کی تو اس کی سزا ان کو بالکل ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کا جو سسٹم ہمارا ہے وہ سسٹم جا کہاں رہا، وہ سسٹم کے اندر ڈیسٹینیشن کہاں ہے. انڈیا کے فگرز جو ہے نا ابھی بھی امریکہ کے کمپیئر میں بہت کم ہے، کیونکہ انڈیا کی بڑی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے یہ فگرز کم ہے. 93 پر ڈے، یہ فگرز 1900 پر ڈے تک جا چکے ہیں امریکہ جیسی کنٹری میں جو ریسنٹ سالوں کی رپورٹ میں، اور امریکہ کی پاپولیشن کے ساتھ جو انڈیا سے کافی کم ہے. تو اگر انڈیا وہ ماڈل پر آگے اور پروگریس کرتا ہے جیسے کہ چل رہا ہے تو ویسے اس سے مینیفولڈ ریزلٹ یہاں پر نمایاں ہوگا، اور تب شاید بہت لیٹ ہو چکا ہوگا کچھ کنٹرول کرنے میں. چلیے میں اس بات سے کہیں نہ کہیں اتفاق رکھتا ہوں آپ کے سمجھانے کے بعد، آپ کے سارے پوائنٹس پر روشنی ڈالنے کے بعد. لیکن ایک اور میرا جو بہت اہم سوال ہے آپ سے جیسا، وہ یہ ہے کہ چلیے میں نے مانا کہ یہ بہت ضروری ہے، پردہ آپشنل نہیں ہے بلکہ ایک کمپلسری چیز ہے جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا. لیکن آج کی سوسائٹی میں جہاں پر مسلم بچیوں کو یا وہ بچیاں جو پردے میں رہنا چاہتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہیں ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اور وہاں پر ایک کو ایجوکیشن سسٹم ہی ہے، تو ایسے میں وہ کیا کریں؟ ایک سمپل سی بات ہے، جہاں ڈیمانڈ ہوگا وہاں سپلائی ہوگا. ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو سپلائی کہاں سے آئے گا؟ اگر ڈیمانڈ ہو کہ ہمیں سیگریگیشن چاہیے، ہمیں اپنی بچیوں کو فریڈم بھی دینا ہے، ہمیں انہیں ایجوکیشن بھی دینی ہے، لیکن ان کے پروٹیکشن کے ساتھ میں دینی ہے جہاں پر وہ فلرش ہو سکیں. تو اگر ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے سپلائی آ جائے گا. سپلائی کا پرابلم کہاں ہے؟ یہ کنٹری تو نون ہے. اس طرح کے کالجز، اسکولز، اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کھلیں گے اور نہیں ہے اگر کمی ہے اس لیے کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر لوگوں کو احساس ہو، ڈیمانڈ ہو تو سپلائی آ جائے گا. چلیے ٹل دین جب تک نہیں کھلتے ہیں، جب تک نہیں آتے ہیں، تب تک کیا کیا جائے؟ دیکھیے جب تک نہیں کھلتے ہیں تو کب تک ہم روتے رہیں گے اس چیز کے بارے میں؟ نہیں ہے. لیٹ اس بی پارٹ آف دا سولوشن. اف وی آر ناٹ ا پارٹ آف دا سولوشن دین وی آر دا پرابلم. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں ہم ایجوکیشن حاصل کرنے سے نہیں روک رہے ہیں، ہم انہیں اپنے ہسبینڈ کی کنسینٹ، اپنے ذمہ دار کی کنسینٹ کے ساتھ پروٹیکٹڈ انوائرنمنٹ میں ود ان دا لمٹس آف گڈنس، جو پروٹیکشن اور سیگریگیشن جہاں موجود ہے وہاں جاب بھی کرنے سے ہم نہیں روک رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کی انتظام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر لوگ اس چیز کے تعلق سے اویئر اور سوچ نہیں رکھیں گے، اگر اس کے خطرات کے تعلق سے بس آنکھیں بند کر کے زندگی بتائیں گے، تو کون خیال رکھنے والا ہے؟ کہاں سے سولوشن آنے والے؟ کتنی زندگیاں اور برباد ہوگی؟ کیوں اس چیز کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہے؟ کیوں ہمیں یہ چیز بتائی نہیں جاتی ہے؟ کیوں یہ ساری چیزیں جو ایڈورٹائزمنٹس کے اندر آپشنلی پروموٹ ہوتی ہے، ساتھ میں یہ چیز پروموٹ کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ Why is this aspect kept under cover? Why is it that یہ چیزیں بات نہیں ہوتی؟ Why is it کہ اس چیز کے بارے میں پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے؟ رضا بھائی، ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے، ہم اس بات کو لا رہے ہیں، سب کے سامنے پہنچا رہے ہیں، لیکن میرے سوال ہمیشہ ایک پریشانی کھڑے کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے سوال ہیں جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں آپ سے. پھر ایک ہیپوتھیٹیکل کوشچن ہے میرا کہ ایسی سچویشن جہاں پر آپ نے کہا کہ یہ ساری ذمہ داری نفقے کی یا ایکسپنسز کی ایک مرد کی ہے، لیکن کسی ایسی سچویشن میں جہاں پر عورت وڈو ہے یا پھر ڈیورسی ہے اور اس کی شادی یا رشتہ اس سے نہیں ملا ہے، اور وہ اپنی فیملی کو پالنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو، خود کو، اور اس کو ایسے ماحول میں جہاں پر دونوں آفیسز الگ نہیں ہوتے ہیں یا عورتیں مرد الگ کام نہیں کرتے ہیں، ایک ساتھ مل کے منگلنگ سوسائٹی میں کام کرتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں وہ عورت کیا کرے؟ اگر کسی عورت کی مجبوری ہے، اگر وہ وڈو ہے، ڈیورسی ہے، جیسے کہ ہم نے پالیگمی کے آنسر میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایک اب نارمل، ایک ان نیچرل سچویشن ہے کہ کسی کو اپنی زندگی اکیلے بتانا پڑے. ہمارا سوشل سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں ایسی وڈو جو وڈو نہ رہے. جی میں اس کو مانتا ہوں بالکل کہ وہ ضروری ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو کوئی نہیں مل رہا ہے. جی ایسی سچویشن کیا ہوگا؟ اب دیکھیے اس سچویشن کے اندر اسے ایسا فیلڈ چننا چاہیے جس کے اندر سیگریگیشن بھی ہو، جس کے اندر عورتوں کا انوائرمنٹ ہو، جس کے اندر وہ فلرش ہو کر اپنا کام کر سکیں. لیکن ہم یہ دیکھیں گے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، سورہ 64 آیت نمبر 16، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ تمہاری استطاعت ہے، جتنی کی کیپیسٹی ہے، جتنا تم میکسیمم کر سکتے ہو وہ کرو. اللہ تمہاری سچویشن کو بیٹر جانتا ہے. ہم اس چیز کے بارے میں کیس ٹو کیس بیسس دیکھ سکتے ہیں. باقی ہماری پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کے تعلق سے کیئر کرنے، ایسی جو عورتوں کو ڈیفیکلٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیسے ان کو کیئر اور سپورٹ کیا جائے. ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہونے چاہیے. وڈوز اور ڈیورسز کی جو بات ہو رہی ہے اس سے ایک اور پوائنٹ نکل رہا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سسٹم اور اسٹرکچر ہے، یہ جو پورا کے پورا سسٹم ہے آبسینٹی کا، یا ہم اسے کہیں گے اوپننس کا، یہ چیز سے ایک اور ایفیکٹ نکلتا ہے، وہ ہے ڈیورس. ایک تو میرجز سے باہر باتیں ہونے لگتی ہے، میرجز کے باہر بچے پیدا ہونے لگتے ہیں. بہت سارے لوگ تو میرج کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی میرجز ہوتی ہیں اس میں ڈیورس ریٹس سگنیفیکنٹلی بڑھ جاتے ہیں. آبویس بات ہے کہ ایک آدمی ہے جو دنیا بھر کی عورتوں کو دیکھتا ہے، سب لوگ اپنی بیوٹی دکھائیں گے، اپنی بیوٹی کو ایکسپوز کریں گے، اس میں اور بہت سارے پرابلمز ہیں جو آگے مجھے آپ کو بتانے ہیں. لیکن آپ امیجن کریے کہ جب ایک آدمی دنیا بھر کی عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اپنی بیوی کو یہ عورتوں سے کمپیئر کرے، یہ بہت ہائی چانسز ہے یا تو اس کے ذہن و دماغ میں وہ ساری امیجز ہوگی جس کے سامنے اس کی بیوی بھی ہے، اور اس کے کمپیریزن میں ایک اور آدمی ہے جو ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہتا ہے جہاں ساری عورتیں کورڈ ہیں، جہاں سیگریگیشن ہے، ایک تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں اور دکھے تو بھی کورڈ ہی دکھے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، تو دونوں آدمیوں میں کچھ ڈفرنس ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. لیکن ڈیورس کے زیادہ تر معاملے جو ہے دوسرے ریزنز ہوتے ہیں جی یا پھر آپ کے پاس کوئی جی اسٹیٹکس؟ میرے پاس بالکل اسٹیٹسٹکس ہے ثبوت کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایسی سوسائٹیز میں ڈیورس ریٹس سگنیفیکنٹلی بڑھ جاتے ہیں. لیکن بات یہاں یہ ہے کہ یہ شخص کو اپنی بیوی زیادہ پیاری لگے گی، زیادہ اچھی لگے گی، اور وہ شخص جو اپنی بیوی کو دیکھے گا اتنی عورتوں کو دیکھنے کے بعد، تو اس کو کمپیریزن میں اس کی بیوی کیسی لگے گی وہ ایک ڈفرنس ہے. شی از ان کمپیریزن وتھ سو مینی ادر ویمن. اس کا ایک ایکسکلوسیو رائٹ نہیں اس کے شوہر کی نظروں پر، کیونکہ سوسائٹی اس طرح سے فیشن اور چاک آؤٹ کی گئی ہے، سوسائٹی کا اسٹرکچر ایسا بنایا گیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرق ہے ایک نیچرل اٹریکشن، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انفیڈیلٹی کے کیسز بھی بڑھنے لگتے ہیں. جب انٹرمنگلنگ ہے، باتیں ہیں، تو جس سے بات ہو رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کسی کی بیوی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص میرج کے بعد کسی اور سے بات کر رہا ہے. تو جب بات کر رہا ہے، باتوں سے بات بڑھتے بڑھتے کس نے یہ ریسٹرکٹ کیا ہے کہ صرف انمیرڈ لوگ بات کریں گے؟ جب سوسائٹی اس طرح سے چاک آؤٹ کی گئی، سوسائٹی کا اسٹرکچر ایسا بنا ہوا ہے کہ جس کے اندر عورتیں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے، جس میں لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، تو کوئی بھی کسی سے بات کر سکتا ہے. کس نے کہا کہ صرف انمیرڈ لوگ بات کریں گے؟ بھائی میرڈ لوگ بھی تو بات کر سکتے ہیں. جب میرڈ لوگ بات کر سکتے ہیں تو باتوں سے باتیں کیا کسی میرڈ شخص کی نہیں بڑھ سکتی؟ جی بالکل، یعنی کہ ایک اور برائی کو یہ جنم دیتی جی. ہے. اور اس کی اسٹیٹسٹکس میں بتانا چاہتا ہوں، اس تعلق سے بہت ساری اسٹیٹسٹکس ہے جس سے ہمیں بہت سارے شاکنگ باتیں پتہ چلتی ہے. ذرا صاحب یہ سارے اسٹیٹس ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ایپیسوڈ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آج ہم تمام باتوں کو مکمل کر پائیں گے اس ایپیسوڈ کے اندر، لیکن ناظرین بہت ساری اسٹیٹس اور بہت سارے شاکنگ فیکٹس اس کے علاوہ ایک ایسی بات کہ بیماریوں کا تعلق بھی ہے پردے سے، لیکن یہ جانیں گے ہم اگلے ایپیسوڈ میں. دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین، میں یاسر افتخار حاضر ہوں آپ کے لیے لے کر آپ کا شو فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. اور آج ہم بات کر رہے ہیں پردے پر، حجاب پر، اور اس کے بہت سارے پہلوؤں پر ہم نے بات کی. کچھ شاکنگ فیکٹس ابھی بھی آنا باقی ہے، کچھ ایسے اینگلز ہیں جن پر ہم بات کریں گے. اس کے ذریعے کیا بیماریاں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ زید صاحب آج پھر موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. بہت بہت استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زید صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے ذریعے ڈیورس بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کنٹریز کا جن کنٹریز میں پردے کا رواج عام نہیں ہے، بہت زیادہ کھلا لباس ہے جہاں پر. وہاں پر آپ بتا رہے تھے کہ کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جن میں زیادہ ڈیورس کے کیسز آئے ہیں سامنے.
دیکھیے یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، آپ امیجن کریے کہ یہ ساری سوسائٹیز جو یہ سسٹم فالو کرتی ہیں، جو دو سسٹمز ہم نے دیکھا، ایک سسٹم ہے اسلامک سسٹم جس کے اندر عورتیں پردے میں ہوگی، مردوں اور عورتوں میں سیگریگیشن ہوگا، سارے وہ غلط راستے جو زنا کی طرف، اڈلٹری، ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کی طرف جاتے ہیں، وہ راستے پہلے ہی کٹ کر دیے گئے ہیں۔ ایک وہ سسٹم ہے، اور ایک یہ سسٹم ہے جس کے اندر عورتیں اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں، بیوٹی بتاتی ہیں، اور فریڈم کے نام میں انہیں بتایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ فریڈم، جو فریڈم کہا جا رہا ہے، اس کے اینڈ ریزلٹس کیا ہوتے ہیں، جو ہم نے اینڈ ریزلٹس دیکھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو 3,30,00,000 مائیں جو خود اپنے بچوں کو بڑا کر رہی ہے، ساری ذمہ داری خود ادا کر رہی ہیں، انہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ فریڈم کا انجام کیا ہے۔ یا ظاہر سی بات ہے جو امریکہ کی 19.3% پاپولیشن ہے، جو تقریباً 2,30,00,000 عورتیں ہیں، وہ یہ فریڈم کا ایک انہیں فیلنگ، احساس پتا چلا جب ان کی ریپ ہو چکے ہیں، اور جو ان کی زندگی کے اندر ایک ٹراما آ جاتا ہے، جو اس کے اندر ساری پریشانیاں آ جاتی ہے، جو اس کے سائیکولوجیکل اور ڈپریشن کے اوپر ان پر جو اثر پڑتا ہے، جو ایموشنل اثر پڑتا ہے، تو وہ انہیں پتا چلا ہے کہ یہ فریڈم کی جو پٹی انہیں پڑھائی گئی تھی اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے۔ یہ ایک سوسائٹی ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ شادیاں ہوتی کم ہیں، اور کیا آپ کو پتا ہے اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص شادی کر لے اور پھر ڈیورس ہو، تو وہ ڈیورس کو بہت ہی ڈیفیکلٹ بنایا گیا ہے۔ وہ ڈیورس اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ ایک شخص کو پیمنٹ کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ ڈیورس کے جو میٹریمونیل ایلیمنی وغیرہ سب پیمنٹ کرنے میں لوگ کنگال تک ہو جاتے ہیں، ان کی پوری پراپرٹیز چلی جاتی ہاتھ سے، اور بہت زیادہ مشکل حالات ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اچھی خاصی ان کی پراپرٹی ان کی ڈیورسڈ وائف لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ سب بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن وہ پرابلمز زنا میں نہیں ہوتے۔ مطلب اگر کوئی اڈلٹری کرنا چاہتا ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ You can have relations and you can walk out of a relationship without any liability on you. لیکن میرج کرو گے تو بہت ساری لائبلٹیز آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو پتا ہے امریکہ میں ڈیورس ریٹ کیا چل رہا ہے؟ کرنٹ ڈیورس ریٹ ہے کہ اگر 100 میرجز ہوتی ہیں تو 47 ڈیورس ہو جاتے ہیں، آلموسٹ دا ہاف۔ آلموسٹ دا۔ یو کے میں 53 ہوتے ہیں، جرمنی میں 49 ہوتے ہیں، پورے یورپین یونین کا جنرل ایوریج ہے 44 ہوتا ہے۔ یو مین ٹو سے اتنی باؤنڈیشن کے بعد، اتنا سخت قانون کے بعد بھی ڈیورس ریٹ کچھ obvious reasons ہیں۔ obvious reason کیا ہے کہ ایک اوپن سوسائٹی جب فیشن ہوتی ہے، جس کے اندر ایک انسان ٹوٹلی آزاد ہے، اس کے سامنے بہت ساری عورتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کے اندر ایک ہسبینڈ وائف کا اٹریکشن تو obviously کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات چیت ہوتی ہے، وہ بات چیت کے یہ سب اینڈ ریزلٹس obvious ہیں۔ آف کورس کئی سارے فیکٹرز ہیں، وہ فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹو انکریزنگ ڈیورس ریٹس۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امیجن کریے کہ یہ چیز اگر نہ ہو تو میاں بیوی کی خوشیاں بڑھنے لگے گی، وہ ہسبینڈ اور وہ وائف کی انفیڈیلٹی کم ہونے لگے گی، کیونکہ بہت سارے ڈیورس کیسز جو ہوتے ہیں، اس کی سٹڈیز کے ذریعے پتا چلا ہے کہ بہت سارے کیسز کے اندر جو کاز ہوتا ہے وہ انفیڈیلٹی آف دا اسپاؤس ہوتا ہے، یعنی کہ ہسبینڈ اور وائف نے کہیں باہر جو ریلیشنز قائم کیے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو وہ خود چھوڑ رہا ہے، کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو گیا ہے، یا تو ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ دوسرے اسپاؤس کو جب پتا چلتا ہے تو وہ اسپاؤس کو پتا چلنے کے بعد وہ ایک میجر کاز بن جاتا ہے بیہائنڈ ڈیورس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیملی خوشی جو ہوتی ہے، جو ایک اسٹڈی اسپاؤس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں انسان اس سو کالڈ فریڈم کی وجہ سے۔ تو یہ ایک اور بہت بڑی اینڈ ریزلٹ ہے۔ ہم نے ایک اینڈ ریزلٹ دیکھا کہ جہاں کنسنٹ کے ساتھ لوگ جب زنا کرتے ہیں، لوگ جب ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور ریلیشن شپس قائم کرتے ہیں، اس کے کیا ریزلٹ ہوتے ہیں، جب کنسنٹ نہیں ہوتا اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے، اور جب میرج ہوتی ہے اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی چیزیں جیسے کہ بیماریاں۔ آپ نے مجھے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا، تو کیا یہ ڈیزیز صرف عورتوں کو ہوتی ہے، مردوں کو نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب چہرہ کھلا ہے اور ڈیزیز، ہم جو ڈیزیزز کی بات کریں گے ہم اسے دو ایسپیکٹس میں دیکھیں گے۔ ایک تو جب یہ اوپن سیکشل کلچر سٹارٹ ہوتا ہے، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا پالیگمی کے ٹائم پر، اس وقت ہم نے اس پر بات کی، تو ایک بریفلی ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اوپن سیکشل کلچر کی وجہ سے کون سی ڈیزیز پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلے تو obvious بات ہے سیکشل ڈیزیزز، سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، وینرل ڈیزیزز۔ ایسے کلچرز میں، ایسی کنٹریز میں جہاں اس طرح کا اوپن سیکشل انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ یہ سارے کے سارے انکلوڈنگ ایڈز اینڈ HIV یہ سب کامن ہوتے ہیں، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ امریکہ کی مور دین 1/3 پاپولیشن، یعنی کہ 31 کروڑ کی پاپولیشن میں سے 11 کروڑ کو سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہے، جو پبلسائز فیکٹ نہیں ہوتا۔ ایک الارمنگ بات ہے، لیکن یہ فیکٹ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ فیکٹ ہمیں CDC سے ملتا ہے، سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن، جو امریکن گورنمنٹ باڈی ہے،
cdc.gov کی ویب سائٹ پہ جائے, کوئی انسان خود کی آنکھوں سے پڑھ سکتا ہے یہ ساری اسٹیٹسٹکس کہ 11 کروڑ کے قریب لوگوں کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہو چکے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, ہر سال 30 ملین یعنی کہ 2 کروڑ اور ایڈ ہو رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ویب سائٹ. اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے, 6,36,000 لوگ آلریڈی ایڈز سے مر چکے ہیں, اور 11.5 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو HIV پازیٹیو ہے, جن میں تقریباً 50,000 لوگ ہر سال ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. وتھ آل ڈیو پریکاشنز یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے سزا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, جب کسی زمانے میں کسی سوسائٹی میں آبسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیثوں سے یہ بات ملتی ہے اور یہی ہوا, یہی اینڈ ریزلٹ آیا ہے. لیکن جو ایک اور ایسپیکٹ ہے, دیکھیے یہ جو ایسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ایک ضمنی طور پر ہم اسے ایک ایسوسیٹڈ پوائنٹس کے طور پر دیکھیں گے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ رورل انڈیا میں یا کئی ساری انٹرنل سٹیز, جو انٹرنل ایریاز میں کوسٹل ریجن سے دور جو سٹیز ہوتی ہے, ایسی کئی سٹیز میں آپ دیکھیں گے کہ عورتیں جب گھر سے باہر جاتی ہیں, ناٹ اونلی مسلم, میں نے خود آبزرو کیا تھا اینڈ کوائٹ سرپرائزنگلی جب میں نے پہلی بار دیکھا تو آئی واز پریٹی ٹیکن ابیک. میں نے دیکھا کہ کئی ساری عورتیں کئی ریلیجنز کی جب باہر جا رہی ہیں تو پوری طرح سے نقاب کر کے جا رہی ہیں, پوری طرح سے دوپٹے کو اپنے چہرے پر لپیٹ کر کے جا رہی ہیں, اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور کر کے جا رہی ہیں. اب آبویسلی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ سکن پر ایفیکٹ پڑتا ہے. جب سن لائٹس آئے تو سکن اور کمپلیکشن وغیرہ پہ تو ایفیکٹ پڑتا ہے, بلکہ اس کے علاوہ جو سارے جو پرابلمز ہیں وہ بھی آتے ہیں. لیکن یہ چیز امریکہ کے اندر جہاں ایک زیادہ ایکسپوز ٹائپ کا کلچر چلتا ہے, وہ ایکسپوز کلچر کا ریزلٹ کیا ہے؟ ایک ٹائپ کا سکن کینسر ہے جس کا نام ہے میلانوما. میلانوما کینسر ایک اتنا ڈیڈلی ٹائپ کا کینسر ہے کہ سکن کینسر سے جتنے لوگ مرتے ہیں اس میں سے 75% میلانوما کینسر سے مرتے ہیں. سارے قسم کے کینسرز کو جب ملایا جائے تو اس میں سے جو ٹاپ 7 موسٹ ڈینجرس کینسرز ہیں اس میں سے میلانوما کینسر ہے. میلانوما کینسر جو عورتوں کو ہوتا ہے, یہ کب ہوتا ہے؟ جب سن ریز کے اندر جو الٹرا وائلٹ ریز ہے, وہ الٹرا وائلٹ ریز جب لگتی ہیں تو یہ رپورٹس آپ خود پڑھ سکتے ہیں, اس کے اندر آتا ہے عورتوں کو عام طور پر میلانوما کینسر ہوتا ہے لیگ ایریا میں, امریکہ میں لیگ ایریا میں لیگز پر ہوتا ہے. لیگز کیونکہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں منیز وغیرہ کی وجہ سے, تو یہ ایکسپوزڈ ہونے کی وجہ سے سن لائٹ جب اس پہ پڑتی ہے تو سن لائٹ کی وجہ سے میلانوما کینسر کاز ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایڈیشنل ایسوسیٹڈ پوائنٹ ہے کہ اگر وہ لیگز کورڈ ہوتے ہیں, اور کورڈ میں بھی اگر مان لیجئے پتلے لباس سے کورڈ ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے, تو اس سے وہ سن کی ریز جو الٹرا وائلٹ ریز جو نقصان پہنچاتی ہے وہ نہیں رکتی ہے, بلکہ ایک نان ٹرانسپیرنٹ لباس ہو جیسے کہ اسلام چاہتا ہے, تو یہ لباس کی وجہ سے ان کو وہ سکن کینسر نہیں ہوگا. تو جنرلی جو ساری سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں یا یہ ساری جو چیزیں ہیں, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ہوتے ہیں. میلانوما کینسر کے اندر بھی عورتوں میں ایک بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے, اور عورتوں کے تعلق سے خاص اسٹیٹسٹکس ہے کہ ان کی لیگ ایریاز میں ہوتے ہیں. تو اگر وہ اپنے آپ کو کور کرتی تو یہ ایک چیز سے بچ سکتی تھی بہت آسانی سے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر کور کرے, اس کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے سکن, کمپلیکشن, لیگ. ہم وہی فرسٹ پوائنٹ پہ واپس جائیں گے. اس کی وجہ ہونی چاہیے بلیف, اس کی وجہ ہونی چاہیے کہ میرے مالک نے کہا ہے, جو میرے بنانے والے نے کہا ہے وہ بیٹر جانتا ہے, وہ ہمارا خیر خواہ ہے. ہم نے دیکھا پرسنل زندگی سے لے کر سوشل لائف سے لے کر پوری سوسائٹی کو کتنے طرح کے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ سسٹم بریک ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر اس بارے میں بہت آسان ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں آرگیومنٹ موڈ میں آ جاتے ہیں, اسے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک برتھ رائٹ ہے وہ ہم سے لیا جا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا, یہاں پہ اس طرح کی برانڈنگ لگا دی جاتی ہے کہ جیسے یہ لوگ تو محبت کے دشمن ہے, پیار کے دشمن ہے. بھائی ہم لوگ پیار کے دشمن نہیں ہیں. ہسبینڈ وائف پیار کریں, اس سے کون روک رہا ہے؟ وائف اپنے آپ کو بیوٹیفل بنایا اپنے ہسبینڈ کے لیے, اس سے کون روک رہا ہے؟ ہم کھلواڑ کے دشمن ہیں, ہم اس طرح سے زندگیوں کو برباد کرنے کے دشمن ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ریئلائز کریں کہ کتنے سارے بہت بڑے کانسیکوینسز پیدا ہو رہے ہیں جو ہائی لائٹ ریئلی نہیں کیے جا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو پہلی بار اس بات کو سن رہا ہے, وہ سن کر ضروری نہیں ہے کہ پہلی بار میں اگری بھی کرے. اسے چاہیے تھوڑا غور کرے, اسے چاہیے تھوڑا اسٹڈی کرے, اسے چاہیے تھوڑا کھلے ذہن کے ساتھ سوچے. تو یہ بات بالکل آبویسلی دکھ سکتی ہے کہ بھئی ہم کوئی چیز کے خلاف نہیں ہیں, ہم میاں بیوی کے اٹریکشن کے خلاف نہیں ہیں, ہم مردوں اور عورتوں کے اٹریکشن کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو ایک پنجرے میں ڈال دو, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو زندگی بھر کے لیے الگ کر دو. ایک براڈر پرسپیکٹ میں انہیں بچانا چاہتے ہیں. جی بالکل, پروٹیکشن کے ساتھ جو ایک بہت ہیلدی طور پر. ٹھیک ہے, میں ایک بہت ہی اہم سوال جو عام طور پہ پوچھا جاتا ہے, آپ کا ہی سوال ہے, میں زید صاحب سے ضرور پوچھوں گا, لیکن وقت ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم.
السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے فیس ٹو فیس میں. ہم بات کر رہے ہیں پردے پر اور بہت ہی اہم موڑ پر چونکہ گفتگو پہنچ چکی ہے. ظاہر صاحب، آپ نے ایک بات کہی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ عورت جو ہے بالکل اسے سجنے کا سنورنے کا اختیار ہے، حق، لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت جس کی کوئی غلط انٹینشن نہیں، پاکواز ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز صحیح ہے، اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کے علاوہ بھی لوگوں کو خوبصورت بن کے دکھنا چاہتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ لوگوں کے لیے بھی وہ صحیح دکھے یا سجے، تو کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، یہ پورا کے پورا جو سسٹم ہم بات کر رہے ہیں، وہ سسٹم کے سارے جو فیکٹرز ہم نے سارے کے سارے جو بات کیے، وہ کنسنٹ کے تعلق سے، فورس کے تعلق سے، ڈیورس ریٹ کے تعلق سے، یہ سارے فیکٹرز پہ اس چیز کا اثر آتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں، جیسے اچھی کہاوت ہے کہ آئی ایم فار مائی مین ناٹ فار مین کائنڈ، کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے ہوں، سارے انسانوں کے لیے نہیں ہوں. یہ جو کہاوت ہے، آپ امیجن کریے سائیکالوجی، ایک عورت جو اپنے ہسبینڈ کے لیے خالی بیوٹیفائی کرتی ہے، اور ایک عورت ہے جو ساری سوسائٹی کے لیے اپنے آپ کو بیوٹیفل بناتی ہے. دونوں کے اندر فرق کیا ہوگا؟ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. یہاں پر جو ایک عورت ہے، اسے اپنے ہسبینڈ کے لیے بیوٹیفل بننا ہے. اب وہ ہسبینڈ، اسے ایک کا ٹینشن ہے بس. مثال کے طور پہ ہسبینڈ کو کیا پسند ہے؟ اسے کاجل پسند ہے، اسے بال کھلے پسند ہے، بس. جتنا اس کے ہسبینڈ کو پسند ہے اتنا اسے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے. لیکن امیجن کریے جو ایک عورت جو ایک اوپن سوسائٹی میں رہتی ہے، جہاں پہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، سب کے سب اسے دیکھ رہے ہیں، سب کے سب مردوں کی نظر اس پہ پڑ رہی ہے، اسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو کے سامنے اپنے آپ کو بیوٹیفائی بنانا ہے. اب وہ جو بیوٹیفائی کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر عورتوں کو زیادہ وقت سپینڈ کرنا پڑتا ہے، زیادہ اٹینشن لینا پڑتا ہے، اس کا کئی بار سٹریس ہوتا ہے. کئی بار ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو فزیکلی تھوڑی کم انڈورڈ ہوتی ہے، ہر کوئی برابر تھوڑی ہوتا ہے، کوئی کم بیوٹیفل ہو، کوئی زیادہ بیوٹیفل ہو. تو یہاں پر بات کیا ہے، ایک انفیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہونے لگتا ہے، ایک ٹائپ کا سائیکولوجیکل سٹریس پیدا ہونے لگتا ہے. جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کم اس چیز میں نوازا ہے، یہ تو دنیا میں آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے، ایگزام ہے، تو انہیں اتنے سارے مردوں کا ٹینشن، اور وہ ٹینشن کے اندر جب وہ دیکھتی ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی ہے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ سارے پرابلمز، وہ سارا پیئر پریشر، وہ ساری ایکسٹرا کوششیں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے میں. ہم دیکھتے ہیں 87% جو سکن کے جو آپریشنز ہیں، جو پلاسٹک سرجری وغیرہ کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے جو چیزوں کو بیوٹیفائی کرنے کی جو کوششیں ہیں، تو وہ ساری چیزوں کی ڈیمانڈ اور مارکیٹ اور بیوٹی پروڈکٹس کے سائیڈ ایفیکٹس، وہ سب کے سب ایک بہت بڑا پیکج ہے، وہ بھی ساتھ میں آ رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وائی ڈونٹ women think of getting treated for what they are rather than what they appear. مثال کے طور پہ اپیئرنس کچھ بھی ہو، جب یہ جو اٹریکشن والا فیکٹر ہے، اس میں اپنے آپ کو اچھا بنانا، وہ اچھا بنانا پوری سوسائٹی کے مردوں کے سامنے، اس کی جگہ اسے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے اپنے ہسبینڈ کے سامنے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں حجاب کرتی ہیں، انہیں وہ ٹریٹمنٹ ملتا ہے وتھ رسپیکٹ. سارے مردوں سے رسپیکٹ ملتا ہے حجاب کی وجہ سے. انہیں جو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے وہ اس پرسنالٹی کی وجہ سے مل رہا ہے جو وہ ہیں، نہ کہ کوئی خوبصورت لک یا خوبصورت شکل یا ان کی بیوٹی یا ان کے چارمز، اس کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے. انہیں جو مل رہا ہے is because of the identity that they are, the personality that they are. جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کی پرسنالٹی ہے، اس کی وجہ سے ان کو سوسائٹی میں جو ویلیو مل رہی ہے وہ مل رہی ہے، اور انہیں سوسائٹی کے سامنے وہ اپنے آپ کو پریزنٹیشن اسی طرح سے کرنے مل رہا ہے. بٹ سم ٹائمز کا الٹا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی حقارت کی نظر سے بھی لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت آگے نہیں ہیں اور بہت پچھڑے طریقے کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں پچھڑا کون ہے. حقیقت میں پچھڑے وہ لوگ ہیں جہاں پر عورتوں کے پریزرویشن کیا جا رہا ہے، یا وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو ایکسپوز کرنے کے چکر میں اتنی ساری ٹین ایج پریگننسیز، اتنی ساری ان میرڈ پریگننسیز، اتنے سارے ریپس. کون لوگ ان ریئل سینس پروگریسو ہے؟ تو یہ تو سوچ ہے لوگوں کی. اب کوئی انسان اگر 2 اور 2 5 کہہ رہا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، یا کوئی کہہ رہا ہے جیسے ایک زمانے میں تھا کہ زمین چپٹی ہے مانتے ہیں، وہی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں. تو ہم دنیا کے لوگوں کی سوچ کو جتنا کریکٹ کر سکتے ہیں کریں گے، بٹ ایٹ لیسٹ ہمیں پتا ہو کہ ہم صحیح ہیں، تو ہمارے اندر وہ چیز کے تعلق سے ایک سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ سیلف کانفیڈنس کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ جو عورتوں نے حجاب کرنا شروع کیا، انہوں نے نوٹس کیا کہ مردوں کی نظریں اور جس طرح سے انہیں سوسائٹی میں ٹریٹ کیا جا رہا تھا، وہ ایک زیادہ ریسپیکٹفل، زیادہ آنریبل ٹریٹمنٹ بن گیا. تو یہ ریالٹی ہے جس کی بہت ساری ٹیسٹمنیز موجود ہیں. میرا ایک سوال پھر اگین میں اسی موڈ پہ جاتا ہوں جہاں پر ایک چیز ہیپوتھیٹیکل بن جاتی ہے. ایک عورت جس میں سب کچھ ٹھیک ہے، مطلب نماز بھی پڑھتی ہے، ساری عبادتیں کرتی ہے، جو بھی احکامات ہیں ان کو مانتی ہے، بہت پاکباز ہے، سب کچھ ہے، لیکن صرف حجاب نہ پہننے کی وجہ سے کیا وہ جہنمی ہوگی؟ دیکھیے، یہاں پر سوال یہ ہے، یا گناہ کر رہی؟
اگر کوئی عورت اچھی ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، وہ مانتی ہے کہ میرا مالک کون ہے، اس نے کہا ہے کہ مومنہ عورتوں سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں. جب اسے پتا چل گیا تو اللہ نے قرآن میں کہا سورہ احزاب میں سورہ 33 آیت نمبر 36 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی بھی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، ان يكون لهم الخيرة في امرهم، کہ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، چوائس نہیں ہے، مطلب she should follow. اب اگر وہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اس کا فیصلہ کیا ہوگا وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. تو یہاں پر جو لوگ، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عورتیں حجاب کرتی ہیں، وہ باقی عورتوں کو بہت حقارت سے دیکھنے لگتی ہیں، بلکہ انہیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ان پر احسان کیا کہ وہ اچھے کام پر عمل کر پا رہی ہیں. لیکن دوسروں کو گری ہوئی اور حقارت کی نظروں سے دیکھنا، یہ اسلام نے الاؤ نہیں کیا ہے. گھمنڈ اور فخر اسلام نے الاؤ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا فیصلہ ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کہیں اور بہتر ہو، نہ ہو. کسی بھی چیز کا، تقوی کا بھی گھمنڈ کا جی نہیں الاؤڈ ہے. تکبر اور گھمنڈ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، کیونکہ انہیں شکر گزار ہونا چاہیے. باقی ان کے تعلق سے کیا ہوگا، وہ کر تو رہی ہیں غلط، انہیں ایک قانون دیا گیا ہے، وہ قانون کو وہ توڑ تو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. غلط چیز کو ہم غلط کہیں گے، لیکن کرنے والے کا کیا ہوگا وہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. تو دونوں طرح کے ایکسٹریمز نہیں ہو سکتے. جہاں پر کئی بار لوگ کہتے ہیں، بولتے ہیں تقویٰ تو یہاں ہے، دل کے اندر ہے، باہر کی بات نہیں ہے. لیکن باہر کے تعلق سے جو اللہ نے حکم دیا وہ بھی اندر سے تقویٰ ہی ہے جو اس چیز کو باہر لائے گا. تو ایک طرف جو لوگ اسے ٹوٹلی نگلیکٹ کر دیتے ہیں، بولتے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھیے آپ، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں، جو نیک کام کر رہے ہیں وہ بھی کریے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو اللہ کا حکم ہے، کسی اور کا تو حکم نہیں ہے، یہ کسی کی مرضی اور چوائس کی بات نہیں ہے، یہ کسی کی خواہش اور امیجنیشن اور تھیوری کی بات تو نہیں ہے، یہ سوسائٹی کا جسٹ ٹرینڈ اور فیشن بن گیا ہے. جیسے فیشن کے نام میں آج بہت ساری غلط چیزیں آتی، وہ تو نہیں ہے، یہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے بنانے والے کا خود کا کمانڈ ہے. تو اس کی بات کو ماننا ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو اس کے اثرات اور اس کے ڈیفیکٹس اور اس کے پرابلمز اور اس کے ریزلٹس اور اس کا کانسیکوینس تو برداشت کرنا پڑے گا دنیا میں، جو لوگ برداشت کر ہی رہے ہیں. اتنی ساری ہیومن لائف جو ڈسٹرب ہو رہی ہے، ڈسٹروائے ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کریٹر کی بات کو پہچان کر کے ایکسپٹ نہیں کیا، تو وہ ریزلٹ تو آنا ہی ہے نا. ایک اور سوال کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے ایکسپٹڈ، کیا آج کے دور میں اس ماڈرن سوسائٹی میں جہاں پر اتنا مشکل ہو گیا ہے، پردے کو لاگو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ آپ کس طرح لاگو کریں گے اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے؟ ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن. اس میں صحیح بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو خود اسٹڈی کرنا چاہیے. اوپر والے نے چوائس دیا ہے انسانوں کو، چاہے تو صحیح راستے پہ چلو، چاہے تو غلط راستے پہ چلو. تو جہاں پر ایک جنرل سوسائٹی میں جہاں لوگ رہتے ہیں، وہاں پر کوئی سوال نہیں کہ کوئی کسی اور کو فورس کر سکے. لیکن جہاں پر مان لیجیے ایک قانون ہے، جہاں پہ اسلامک لاز چلتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ یہی صحیح چیز ہے، اوپر والے کی بات ہے، ہمیں ماننا ہے، تو وہاں اس سچویشن کے اندر کیا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں ان پر ٹوٹل سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے. تو وہ جب کرتے ہیں تو اس چیز کے اندر لوگوں کو کوآپریشن کرنا چاہیے، لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. کئی بار لوگ جب سعودی عربیہ وغیرہ جاتے ہیں اور کوئی اور ریلیجن کے ہوں تو بھی انہیں حجاب تو پہننا پڑتا ہے پبلک پلیسز میں جب جائیں گے، تو ایک ایکسپیرینس ان کو مل جاتا ہے، ایک ایکسپیرینس کہ کیسے فیل ہوا، اور وہ چیز انہیں سمجھنے میں ایک چیز ہوگی کہ ان کی پرسنالٹی کس سینس میں وہ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. واٹ آر دے؟ کیا وہ صرف ایک باڈی ہے جسے یوز کیا جائے، جسے ایڈورٹائزمنٹ جب چاہے اٹھا کر کے ڈال دیا جائے، یا جب چاہے لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بنا دیا جائے، یا اس کی پرسنالٹی کے اندر اس سے آگے کا بھی کچھ ہے؟ تو اس تعلق سے اور بھی کئی پوائنٹس ہیں جو ہم غور کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک اور پوائنٹ کہ آپ بتائیے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک کنٹری ہو گئی جیسے سعودی عربیہ، جہاں پر پبلکلی کوئی آبسینٹی دکھ ہی نہیں سکتی. ایک مثال ہے. ایک مثال ہے انڈیا جیسی کنٹری جہاں میڈیوکر معاملہ ہے، درمیان کا معاملہ، بڑھ رہا ہے امریکن ماڈل کی طرف یا بڑھایا جا رہا ہے بہت ہی اگریسولی، لیکن ایک یہ ماڈل ہے اور ایک ہے امریکہ. اب آپ کمپیئر کریں یوروپ یا امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ تینوں جگہوں پر جو عورتیں ہیں وہ ویرنگ ڈگری آف کورڈ جو ہیں وہ ایک الگ الگ ڈگریز ہیں. اس میں یہ بتائیے کہ ایک آدمی ہے جو امریکہ میں رہتا ہے، جہاں پر کوئی عورت اگر بکنی بھی پہن کر کے چل رہی ہے تو شاید اسے دیکھ کر کچھ نہیں ہوگا، اسے یہ ایک نارمل سی بات بن جاتی ہے. ہاں، تو وہ جب نارمل سی بات بنتی ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اسے جتنا ایکسائٹمنٹ ہونا چاہیے تھا کوئی چیز سے، اس سے ہوا نہیں. مطلب کہ ایک نارمل جو چیز ہے، جو اٹریکشن اوپر والے نے رکھا تھا، وہ اٹریکشن ڈیو ٹو ڈی سینسٹائز ہونے کی وجہ سے، کامن چیز بن جانے کی وجہ سے ڈیکریز ہو گیا. اب یہ جو ڈیکریز ہوا اس کی وجہ سے جو میرڈ لائف ہے اس کی لذت کم ہونے لگتی ہے.
لذت کو تلاشنے کے لیے لوگ دوسری چیزوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اٹ از ان مائی ہمبل اوپینین، اور اس کے تعلق سے اور اسٹڈیز کی جا سکتی ہے that this could also be a contributing factor towards homosexuality. اور اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن فار شور ایٹ دا منیمل لیول اتنا تو دکھتا ہے کہ جو ایک اٹریکشن جو دونوں جینڈرز کے بیچ میں ہے وہ تھوڑا ڈی سینسٹائز ہونے لگتا ہے ایک انسان، اور اس کے اندر جو اچھی چیز اس کے بھلے کے لیے تھی، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ اپوزنگ دیٹ ایٹ آل، لیکن جائز دائرے کے اندر وہ چیز سے وہ ڈپرائیو ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. صاحب میں معذرت چاہوں گا، وقت بہت کم ہے، اور چونکہ اس پورے ٹاپک کو ہم نے 3 ایپیسوڈ میں کیا، بہت سے ناظرین آج ہی اسی ایپیسوڈ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کنکلوژن میں ایک سرسری طور پر اپنی باتیں رکھیں. دیکھیے، ہم یہاں بات کر رہے تھے ان تینوں پروگرامز میں، ایپیسوڈز میں، 2 الگ سسٹمز کے بارے میں. ہم نے دونوں کو ایویلویٹ کیا کہ واٹ آر دا فائنل آؤٹ کم جو اس سے نکلتے ہیں. انڈیویجول طور پر، سوسائٹی کے طور پر، کنسنٹ جہاں ہو، جہاں کنسنٹ نہ ہو، فیملی جہاں پہ ہو، میرج جہاں ہو، جہاں میرج نہ ہو، ہم نے یہ سب کو دیکھا. ان کنکلوژن میں 2 باتیں بولنا چاہتا ہوں. فرسٹ بات یہ بولنا چاہتا ہوں کہ کوئی عورت جو اپنے آپ کو کور کرتی ہے، ایک یہ شائنس اور ایک یہ حیا، ماڈسٹی کے اندر اپنی بیوٹی ہوتی ہے. سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے جہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی چیز میں جب حیا آتی ہے تو وہ اور بیوٹیفل بن جاتی ہے، اور کوئی چیز میں جب بے حیائی آتی ہے اس کی بیوٹی کم ہو جاتی ہے، ڈیمینش ہوتی ہے کچھ. تو یہ ایک فیکٹر ہے جو ایکسپیرینس کر سکتی ہیں ہماری سسٹرز وہ بیوٹی کو. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ اپنے آپ کو کور کرنے میں کچھ گرمی پڑ سکتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے. اچھی اور پیاری اور ریسپیکٹیبل چیزوں کو پروٹیکشن تو ملنا چاہیے، جو ہم نے کئی مثالوں سے دیکھا، اور یہ پروٹیکشن میں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا خیر ہے. تو آخر میں ایک بات کہوں گا کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے. یہ دنیا کی زندگی ایگزام کی جگہ ہے، یہاں پہ صحیح کام کریں گے تو ہمارے لیے دنیا کا بھی بینیفٹ ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کا بھی بینیفٹ ہے. تھوڑی ہو سکتا ہے کسی سچویشن میں تھوڑی گرمی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن ایک بیٹر بینیفٹ کے لیے آنر، عزت، چیسٹی اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ملتی ہے. اور باقی ہم دیکھتے ہیں جہنم کی آنکھ تو اس سے بہت زیادہ گرم ہے. اس سے بچتے ہوئے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحیح ایکشنز کریں جس میں ہماری دنیا آخرت دونوں کا فائدہ ہے. جزاک اللہ خیر. جی بالکل، بہت اچھی بات بتائی آپ نے، اور ایک بہت اہم بات جو آپ نے مجھے بتائی جو مجھے لگی وہ یہ بھی ہے کہ فریڈم، دونوں چیز کی فریڈم ہونا چاہیے. جو پردہ پہننا چاہتے ہیں، حجاب پہننا چاہتے ہیں، ان کو بھی اس کی اجازت ملنا چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کچھ دنوں پہلے. شکریہ بہت بہت زید صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے، ہمارے ناظرین کو بتانے کے لیے. فی الحال وقت ہو چلا ہے اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے کا. اگلے ایپیسوڈ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہونے والا ہوں. ضرور دیکھیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ آف فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، میں یاسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو فیس ٹو فیس میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ. اور آج اس سیدھی بات حکمت کے ساتھ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک دراصل پچھلے کئی ایپیسوڈ سے میرے پاس یہ ٹاپک بنا، چونکہ بار بار ہم نے بات کی عورتوں کے کام کرنے کے اوپر، عورتیں آفیسز میں جا کر کس طرح کام کر سکتی ہیں. اکثر ہمیں زید صاحب نے یہ کہا کہ وہ کام جو ہے سیپریٹلی کریں گے، منگلڈ سوسائٹی نہیں ہونا چاہیے. زید صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، بہت بہت خیر مقدم ہیں زید صاحب آپ کا ہمیشہ کی طرح. السلام علیکم. تو سب سے پہلا سوال، جیسا آپ جانتے ہیں یہ ایپیسوڈ کیوں کیا گیا، کئی بار وہ بات ادھوری رہ گئی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جیسا آپ نے کہا کہ وہ منگلڈ سوسائٹی نہ ہو اور ہم اس کو ہٹا دیں، یعنی عورتیں کام نہ کریں مردوں کے ساتھ، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ورک فورس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس سے اکنامی کو نقصان ہوگا؟
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک سیگریگیشن والی سوسائٹی قائم کی جائے گی، اور اگر یہ سوسائٹی قائم ہو جائے، لوگوں کو یہ کامن سینس اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے دے کہ کتنے سارے پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں انٹرمنگلنگ، حجاب، ایک ایکسپوز سوسائٹی کے ہونے کی وجہ سے، جو سمجھتے ہوئے اگر لوگ اس سیگریگیشن والی سوسائٹی کی طرف بڑھیں تو یہ سب پرابلمز نہیں ہوں گے۔ لیکن ازیومنگ کہ اگر ایگزسٹنگ سوسائٹی ہی کنٹینیو ہوتی ہے تو ہمیں پہلے اسے ایویلیویٹ کرنا ہوگا کہ یہ سوسائٹی کہاں سٹینڈ ہوتی ہے، کیونکہ کئی بار عورتوں میں یہ بات جو کنسیپشن ہوتا ہے کہ وہ جو جابس کر رہی ہیں، جو پروفیشنز کو فالو کر رہی ہیں، اس کے تعلق سے ایک پرائیڈ ہوتی ہے، اس کے تعلق سے انہیں لگتا ہے یہ ایک ورکنگ وومن ہے اور یہ بننا ایک اچھا سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس اچھا سمجھے جانے والی بات کا ایک ڈارک چہرہ، ایک بہت ہی برا سائیڈ، ایک بہت ہی گندا اور گھنونا سائیڈ بتانا چاہتا ہوں، ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، جو حقیقت ہے۔ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، ہم یہ دیکھیں گے کہ جب عورتیں کام کرتی ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کام کرتی ہیں تو کون کون سے کام اویلیبل ہوتے ہیں، کیا ان کا ریکمپنسیشن لیول ہوتا ہے، وہاں پر کیا کیا کچھ ہوتا ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ہم اس سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا مردوں اور عورتوں کو برابر بنایا ہے اوپر والے نے، سیم، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کام مرد کر سکتے ہیں، رکشہ چلا سکتے ہیں، رکشہ چلائیں گی عورتیں، جو کام کر سکتے ہیں مرد، سب کے سب کام عورتیں بھی کرے گی، جو یہ کہا جا رہا ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیا دونوں کے دونوں سیم ہے یا نہیں ہے؟ اب کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر تو آبویس فرنٹ سے تو دکھتا ہی ہے کہ فزیکلی مرد اور عورتیں سیم نہیں ہیں، ہاں 2 پاؤں 2 ہاتھ 1 سر سب کے پاس ہے، لیکن فزیکلی ڈفرنسز ہیں۔ اوپر والے نے مردوں کو اسٹرانگر بنایا ہے جنرلی، عورتوں کا تھوڑا نازک سٹیچر ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پین فیل کرنے کی جو کیپیسٹی ہے سکن میں بھی، وہ سکن کی کیپیسٹی عورتوں میں زیادہ ہے، ڈبل ہے۔ جو پین ہے، جیسے مان لیجیے اگر آپ کسی مرد کو مارتے ہیں اور وہی سیم بلو اگر کسی عورت کو لگتا ہے، اس سے مرد کو جتنا پین فیل ہوا اس سے ڈبل پین عورتوں کو فیل ہوگا، جیسے کہ سٹڈیز نے اور سائنٹیفک رپورٹس موجود ہے جو یہ ثابت کرتی ہیں۔ وہ تو ڈفرنس ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ سائنٹسٹ نے جب برینز کو آبزرو کیا، اور جب برینز کو آبزرو کیا، دیکھا کہ ایک مرد چاہے امریکن ہو، چاہے انڈین ہو، چاہے افریقن ہو، چاہے یوروپین ہو، سب کا برین سیم ہی دکھتا ہے۔ لیکن جب مردوں کا برین کسی مرد کے برین کو لے کر کسی عورت کے برین سے کمپیئر کیا جائے، اور انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیا، اگر سلائس دیکھی جائے دونوں کی، تو دونوں کا برین ڈفرنٹ ہے۔ مردوں کا برین الگ ہے، عورتوں کا برین الگ ہے۔ جیسے کہاوت ہے نا، مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس، تو یہ جو کہاوت ہے، فیکٹ یہ ہے کہ دونوں کا دماغ الگ ہوتا ہے۔ الگ ہونے میں سائز کے اعتبار سے تو مردوں کا برین بڑا ہوتا ہی ہے، یہ ایک بات ہوئی، لیکن اس کی کیپیسٹی کے اعتبار سے، اس کے اندر جو سٹرکچر اوپر والے نے بنایا ہے اس اعتبار سے بھی دونوں برینز ڈفرنٹ ہیں۔ جیسے گرے میٹر کہا جاتا ہے، اگر کوئی شخص صرف گوگل کر لے گرے میٹر، وائٹ میٹر، مین اینڈ ویمن، تو آپ کو اس کی کئی ساری سائنٹیفک رپورٹس مل جائے گی، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مردوں کے پاس جو گرے میٹر ہے برین کا، جسے عام زبان میں گرے میٹر کہا جاتا ہے، عورتوں سے 6.5 ٹائمز زیادہ ہے۔ اور وائٹ میٹر جو کنیکٹیوٹی کے لیے ریکوائرڈ ہے، برین کے الگ الگ پارٹس جو کنیکٹ ہوتے ہیں، کنیکٹیوٹی کے لیے جو ریکوائرڈ ہے، وہ عورتوں کے پاس 9 to 10 ٹائمز مردوں سے زیادہ ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ رپورٹس اس طرح سے بھی تھی کہ ہارڈ وائرڈ، جو عورتوں کا دماغ دونوں سائڈز بہت ہی اسٹرانگلی ویل کنیکٹڈ ہے، جو لیفٹ ہیمسفیئر رائٹ ہیمسفیئر ہے، دونوں کے دونوں سائڈز ہے برین کی، وہ پوری طرح سے ویل کنیکٹڈ ہے، ویل انٹرنیٹ۔ مردوں کا ایسا ہوتا ہے ایک ہیمسفیئر کے اندر اندر جو کنیکشن اچھا ہے، لیکن انٹرا ہیمسفیئر کنیکشن اتنا اچھا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر سپیچ کی بات ہے، تو مرد جو بات کر رہے ہیں تو لیفٹ سائڈ آف دا برین سے بات کر رہے ہیں، اور وہ لیفٹ سائڈ پہ اگر کسی کو سٹروک لگ جائے، سٹروک آ جائے، تو اس کی سپیچ چلی جائے گی۔ لیکن وہی سیم سٹروک اگر کسی عورت کو آ جائے اور اس کا برین کا ایک سائڈ افیکٹ ہوا ہے، دوسرا سائڈ نہیں افیکٹ ہوا ہے، وہ پھر بھی بات کرتی رہے گی۔ مطلب یہ ایک چیز ہے جو اوپر والے نے اس طرح سے بنایا ہے، کیونکہ ان کا برین ویل کنیکٹڈ ہے، جذبات اور ایموشن سے وہ بہت ہی ویل کنیکٹڈ رہتی ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت ضروری چیز، اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو عورتوں کے لیے بچوں کے جذبات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ بچوں کے جذبات کو سمجھ پاتی ہے۔ اگر مان لیجئے عورتوں کا بھی برین مردوں کی طرح ہی ہوتا، تو آپ دیکھیے کہ وہ بچہ جو جذبات ہوتا ہے، بچے کے جذبات کو سمجھنا، فیلنگز کو سمجھنا، اس کے لیے کیئر کرنا، اس کے لیے دل میں ایموشنز ہونا، یہ ایک ماں جیسے سمجھ سکتی ویسے باپ نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر سب باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں
اگر ماں کے پاس بھی دماغ جو ہوتا وہ باپ کی طرح ہی ہوتا تو شاید ان این ایکسٹریم سچویشن ہم یہ بھی بات بول سکتے ہیں کہ انسانی نسل کنٹینیو ہونے میں پرابلمز ہو سکتے تھے. کیونکہ اگر عورتوں میں وہ جذبات نہیں ہوتے, جیسے لوگ بولتے ہیں نا کئی بار, ارے عورتیں ایسی کیوں ہوتی ہے, ایسی کیوں ہوتی, وہ کہتے ہیں ارے اگر ایسی نہیں ہوتی وہ تو بچوں کے جذبات کو کون سمجھتا. بچوں کے جذبات کو سمجھنا اگر اتنا پاسبل نہیں ہوتا تو ذرا امیجن کریے کہ باپ کتنا سمجھ پاتا ہے. بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے, ماں جیسے فیل کر کے اس کو سنبھالے گی, ایسے باپ تو نہیں سنبھال پاتا ہے. تو وہ جذبات کی بھی اپنی امپورٹنس ہے. یہ دو الگ الگ اسٹیٹس ہیں دماغ کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ایبلٹیز, مثال کے طور پر دیکھا گیا کہ ایک 8 سال کا بچہ آن این ایوریج بوائے وہ ایک 12 سال کی لڑکی کے لیول کا میتھس کر لیتا ہے. یہ رپورٹ سے ہمیں ملتا ہے. اور لڑکیاں نارملی لڑکوں سے 5 to 6 ایئرز آگے ہوتی ہے لینگویج سکلز میں اور فائن موٹر سکلز جیسے کہ ہینڈ رائٹنگ. تو اس کے اندر اور لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے ہوتی ہے. لڑکے کچھ فیلڈز میں جیسے میتھس ٹائپ کی چیزوں میں لڑکے آگے ہوتے ہیں. obviously اب چاہے جو بھی ایبلٹی اوپر والے نے دیا, لیکن اگر مان لیجئے کوئی ہارڈ ورک زیادہ پٹ ان کریں, جیسے اسکولوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے, تو اینڈ ریزلٹ اسکولوں کے ریزلٹ دیکھیں گے تو لڑکیاں زیادہ بیٹر سکور کرتی ہے لڑکوں سے. آف کورس سکور کرنے میں ان کے لینگویج سکلز بھی آ رہے ہیں, لیکن باقی جو ایریاز کمزور ہیں اگر وہ اپنے دل پر لے لیں اور ہارڈ ورک کریں تو وہ وہاں آگے ضرور بڑھ سکتی ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ کون سی ایبلٹی دی گئی ہے, کون سی ایبلٹی اوپر والے نے انسانوں کو دیا ہے. تو یہ الگ الگ طرح کی ایبلٹیز ہے, برینز الگ الگ ہیں. اور یہ جو رول اگر دیکھیں گے کوئی کمپیٹنگ ٹائپ کا رول نہیں ہے, یہ کمپلیمنٹری رول ہے. اس کے اندر ایک سسٹم اس طرح سے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کو کور اپ کریں گے, دونوں ایک ٹیم ہے اور ٹیم بن کر کے کام کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ یہ جو ٹیم تھی اسے بنا دیا گیا کمپیٹیٹرز, اس کے کمپٹیشن میں لگا دیا گیا. دونوں کی اپنے ایریاز ہیں, عورتوں کی اپنی ایریاز ہیں, ایک ٹیم میں صرف بالر, ایک ٹیم میں صرف بیٹسمین. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرابلم آ گیا یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس کی ضرورت نہیں تھی. یہاں کیا ریکوائرڈ تھا کہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دونوں کے کمپلیمنٹری رولز ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا ابھی آگے کیا رزلٹ آیا. آگے رزلٹ یہ ہے کہ عورتوں نے مردوں کے بھی تمام فیلڈز میں انٹر کیا. ہر فیلڈ میں ان کا کہنا ہے کہ ہم قدم سے قدم ملانے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ ہم دیکھتے ہیں تو مینسز مردوں کو تو نہیں آتے, عورتوں کو آتے ہیں. مینسز کے دوران, مینسز کے پہلے, مینسز کے بعد میں جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں مردوں کو تو نہیں ہوتے ہیں, عورتوں کو ہوتے ہیں. پریگننسی مردوں کو تو نہیں ہوتی, مرد کبھی پریگننٹ نہیں ہوتا, عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں. بریسٹ فیڈنگ, دودھ جو آتا ہے فادر کے پاس نہیں آتا ہے, ماں کے پاس آتا ہے, ماں بچے کو بھی پلائے گی. اب اسے وہ اپنی ساری رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہوئے, ساری کی ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے, ایک مدر کی جو ذمہ داری ہے, جو پیدائش کے ٹائم پر, پریگننسی کے دوران جو کئی ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, فیڈنگ کے دوران کئی چینجز ہوتے ہیں, یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹس ہے, یہ کوئی تھیوری نہیں ہے ابھی. تو ہم دیکھتے ہیں وہ ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے بھی اس پر ایک اور رسپانسبلٹی ڈال دی گئی ہے کہ آپ کو جاب بھی کرنا ہے. اور جیسے ماڈرن سٹی انوائرمنٹس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ گھر کا خرچہ آدھا بیوی سنبھالے گی, آدھا شوہر سنبھالے گا. لیکن یہ بتاؤ بھائی بچہ پیدا کرنے میں بھی آدھا آدھا رول ادا کریں گے. بچہ پریگننسی آدھی آدھی کہ 9 مہینے میں سے 4.5 مہینے تم, 4.5 مہینے میں نہیں. دودھ پلانے میں بھی آدھی آدھی رسپانسبلٹی نہیں, جو بچے کے جذبات کو سمجھنے میں نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کام میں ہاں. اب اس سے ریزلٹس کیا کیا پیدا ہوئے. ریزلٹس میں ہم پہلے باہر کا انوائرمنٹ دیکھتے ہیں. وہ عورتیں جو کام کر رہی ہیں تو وہاں پر ایک انٹرمنگلنگ کا انوائرمنٹ, مکسنگ کا انوائرمنٹ, جہاں مرد اور عورتیں دونوں کام کر رہے ہیں, اور ایک اوپن ایکسپوجر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے. یو این کے جنرل اسمبلی میں آیا تھا اور سیکرٹری جنرل کی رپورٹ میں یہ بات کوٹ ہوئی تھی کہ یورپین یونین کے اندر, پورے یورپین یونین میں جتنی عورتیں کام کرتی ہیں ان میں سے 40% کا کہنا ہے کہ ایٹ ورک ان کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوا ہے. 40%. اب بتاؤ 100 عورتیں کام کر رہی ہے, 40 کا سیکشل ابیوز ہو چکا ہے. ان کا کہنا ہے یہ رپورٹ سب لوگ شاید نہ کریں, باس ناراض ہو جائے گا, مور دین ہاف, دشمن پیدا ہو جائیں گے. لیس دین ہاف, 40%. نہیں, اگر اس کو بھی انکلوڈ کر لیجیے تو مور دین ہاف, بالکل صحیح. ان دیٹ کیس اٹ ول گو مور دین ہاف. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے. امریکہ کی سرٹن رپورٹس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 25% کی رپورٹ ہے, اور ہفنگٹن پوسٹ کے ایک پول کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ 13% باسز ہوتے ہیں, 13% جو اپنے سبارڈینیٹ, اپنی جونیئر
کے ساتھ کچھ سیکشل ابیوز کرتے ہیں اور 19% کو ورکرز ہوتے ہیں. تو اس رپورٹ کے اندر 32% کا فگر ہے اور انڈیا کوئی بہت پیچھے نہیں ہے. انڈیا کے اندر بھی یہ رپورٹ تھوڑی دیر میں جانیں گے، بس ایک وقفے کے بعد، کیونکہ وقت ہو چلا ایک وقفے کا. ناظرین دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے سیکچول ابیوز کی، ہیرسمنٹ کی آن ورک پلیسز. تو آپ نے کہا کہ انڈیا میں بھی بڑی تعداد میں یہ سب ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا بھی کوئی بہت زیادہ پیچھے نہیں ہے اس چیز کے اندر. انڈیا کی جو اویلیبل رپورٹس ہے، آکسفیم انڈیا وغیرہ کی رپورٹس ہے جو ٹائمز آف انڈیا وغیرہ میں پرنٹ ہوئی تھی، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 17% آف ویمن ایٹ ورک کا کہنا ہے، 17% کا کہنا ہے کہ انہیں سیکشل ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے ایٹ ورک. اور یہ چیز جو باہر نکل رہی ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ریالٹی ہے، اور جو ریالٹی اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ کس طرح کے جابز اویلیبل ہوتے ہیں عورتوں کے لیے. میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون کون سے جابس ہیں جو اکثر فیمیلز کو ملتے ہیں یا ان کو آفر کیے جاتے ہیں یا وہ جاب کرتے ہیں. دیکھیں، آپ اس بات کے تعلق سے غور کریں کہ کون سے ٹائپ کے جابز نارملی اویلیبل ہوتے ہیں جس میں عورتیں زیادہ کام کرتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ امریکہ کے ٹاپ 10 پروفیشنز دیکھیں جو عورتیں کن کن فیلڈز میں سب سے زیادہ ہیں، تو مثال کے طور پر کیا آپ کو پتا ہے کہ سیکریٹری فیمس ہے نا، سیکریٹری، تو سیکریٹریز میں 96% عورتیں ہوتی ہیں. مطلب 4% مرد ہوتے ہیں جو سیکریٹری بن سکتے ہیں، لیکن 96% عورتیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ اس کو وہ چیز سے بھی کوریلیٹ کرتے رہیں. 40% عورتوں کا کہنا ہے کہ they've been sexually abused at work یورپین یونین میں. تو ہم دیکھتے ہیں UN کی رپورٹ ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سیکریٹریز، اسی طرح ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ 96%، ریسپشنسٹ 92%، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آفس اسسٹنٹ. اور یہ اس طرح کے اسسٹنٹ والے جو ورک ہوتے ہیں جس کے اندر اس کا ایک عورت ہونا اس کی وجہ سے وہ وہاں پر موجود ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جاب زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک چانس بڑھتا ہے. بسائڈز کچھ ایسے بھی پروفیشنز ہیں جس میں جائز اور اچھی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر کنڈرگارٹن ٹیچرز، اس میں بھی زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، یا اسکول ٹیچرز، یا چائلڈ کیئر سینٹرز وغیرہ. اس طرح کی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں عورتیں زیادہ ملتی ہیں، جو ایک اچھی چیز ہے الحمدللہ. جہاں پر کنٹینیو کرتے رہیں، جہاں پہ سیگریگیشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہے جو ایزیلی لائے بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو اس طرح کے پروفیشنز ہے جہاں پر ایک فائدہ اٹھانے کا چانس ہے، تو صحیح بات یہ جہاں پر سیگریگیشن نہیں ہے وہاں ایک انسان اس چیز کے ایک سسٹمیٹک سسٹم کے طور پر اس کے پرابلم کو سمجھے. اور پرابلمز جو بالکل اپیرنٹ ہے، جو دکھ رہے ہیں، صرف انڈیا میں نہیں، ڈیولپ کنٹریز میں دکھ رہے ہیں، بلکہ انڈیا زیادہ اور اسی ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے. بٹ میرا خیال ہے کہ انڈیا میں اس طرح کی پرابلم کم ہے. یہاں پر ہر طریقے کی جابس کر رہی ہیں لڑکیاں. ایکچولی انڈیا کی بات ہی میں نے نہیں کی، کیونکہ انڈیا میں اگر آپ دیکھیں کہ جو عورتیں کام کرتی ہیں، جو کہتے ہیں نا ورکنگ ویمن، اس میں سے 65% ایگریکلچرل لیبر میں، مطلب ایگریکلچرل لیبر میں 65% ہے. اس میں سے بہت سگنیفیکنٹ فگر کنسٹرکشن ورکرز ہیں. اس میں سے بہت سارے سگنیفیکنٹ فگر جو کہتے ہیں نا ورکنگ ویمن میں کتنے پرسنٹ ہے، اس میں سے بہت سگنیفیکنٹ فگر ہاؤس میڈز ہیں. تو یہ بہت سارے یہاں کے میں نے ماڈل کو کنسیڈر ہی نہیں کیا، کیونکہ یہاں کا پھر بھی ڈیولپنگ ماڈل ہے جو بڑھ رہا ہے. لیکن کس طرف جا رہا ہے ہم نے وہاں کر دیکھا کہ کون سے ٹائپ کے جابس کہ ان کا آئیڈیل کون ہے، کیا بننا چاہتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ ایک چیز ہے جو ایویلویٹ کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے پروپوزل صرف یہی رکھ رہا ہوں کہ ایک ایسی سوسائٹی ہمیں فیشن کرنی چاہیے، اور اس وجہ سے کیونکہ کریٹر نے کہا ہے یہ ساری چیز کی بنیاد صرف بلیف ہے، یہ ساری چیز کی بنیاد ایمان ہے، اور اس کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے. اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، بہت سارے کانٹرڈکشنز ہیں. آپ نے جو کہا تھا، مجھے ابھی بات ریکال کر رہا ہوں کہ ورک فورس، لیبر فورس 50% لیبر فورس، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر عورتوں کے سامنے کس طرح کے جابز اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے اس فیلڈ کو، اپنے سیگریگیشن کو، اپنے فیلڈ کو برقرار رکھتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں، وہ ہونا چاہیے. لیکن اس بارے میں ایک سٹرکچرل اور بھی بات ہے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا. نہیں، میں چاہوں گا کہ ابھی اس موقع پر ہی آپ اس بات کو بتائیں تاکہ میں آپ سے اگلے سوالات آگے کر سکوں. دیکھیے، یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رسپانسبلٹی کس پر ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ گھر کی رسپانسبلٹی مردوں پر ہی ہونی چاہیے، کیونکہ پریگننٹ تو وہ نہیں ہوتے، مینسز تو انہیں نہیں آتے، دے آر فزیکلی، دے آر مینٹلی مور کیپیبل. وہ زیادہ کیپیبل ہے، جیسے ہمیں اسٹڈی سے پتا چلتا ہے. پلاننگ سکلز ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، اور اسپیشل ایبلٹیز، یہ کئی ایبلٹیز ہے جو ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. ایموشنز کا وہ زیادہ کنٹرول کر پاتے ہیں. دے آر مور سوٹیبل.
انہیں وہ رسپانسبلٹی 100% شولڈر کرنے دے دی جانی چاہیے. 100% رسپانسبلٹی کما کر لانے کی رسپانسبلٹی اس پر, بلکہ وائف کو اس کے گھر کی جو ایریا ہے وہ اس کا پرائم فوکس ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے ود دا پرمیشن آف ہسبینڈ, اگر وہ کرتی ہیں تو ود ان دوز پرمیسیبل لمٹس, جہاں جہاں ضرورت ہے, جہاں ٹیچرز کی ضرورت ہے, جہاں پہ عورتوں کو بھی لیڈیز ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت ہے, تو وہ ایریاز کو وہ کور کریں. لیکن صاحب میں نے جو سوال آپ سے پوچھا وہ دراصل مکمل نہیں ہوا. سوال یہ تھا کہ چلیے جن جن پروفیشنز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پروفیشنز سے عورتوں کو رکنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, جب ان سارے پروفیشن سے عورتیں ہٹ جائیں گی, وہ ورک فورس وہاں سے ہٹ جائے گا, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اکنامی میں اتنا نقصان ہوگا؟ اگر ہم غور کریں اکانومی میں کیا ریزلٹس پیدا ہوتے ہیں, آپ امیجن کریے. صرف ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جیسی کنٹری میں بھی 30% مرد ان امپلائڈ ہیں, ایک مثال ہے. لیکن جب اکانومی میں سے اتنی ساری عورتیں جو ورک فورس کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ ہٹ جائیں گی, تو ریزلٹ کیا آئے گا آپ کو پتا ہے. لیکن وہ ریزلٹ دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب وہ ورک کر رہی ہے تو کیا ریزلٹ ہے. جب وہ ورک کر رہی ہے obviously اب کام کرنا ہے, صبح جانا ہے, آفس میں جاب کرنا ہے یا جو بھی کام کرنا ہے, کام کر کے واپس آنا ہے, پھر بچوں کو سنبھالنا ہے, پھر اپنے گھر کی رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے. مردوں پہ تو نہیں ہوتا, وہ تو ایموشنلی ایک الگ طرح سے اوپر والے نے بنایا ہے. عورتیں ایموشنل ہوتی, وہ اس چیز میں ہوتی بھی ہے. امنگ دا ایبلٹیز گیون ٹو ویمن, یہ بھی ایک ایبلٹی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ آسانی سے کر سکتی ہیں, جو مردوں میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اب وہ جب آ کر یہ ایک سائیکل فالو کرتی ہے, اس سائیکل کا ریزلٹ ان دا لانگ رن کیا ہوگا آپ بتائیے. ڈپریس ہوگی, مطلب تھک جائے گی بہت زیادہ وہ. اب اسے کہا جائے کہ بچے پیدا کرو, ایک کے بعد دو نہیں جیسے کہتے ہیں, دو کے بعد اور نہیں, بلکہ پاپولیشن کے تعلق سے تو میں آپ سب کے سامنے کچھ ایک بہت ہی شاکنگ ریسرچ رکھنا چاہتا ہوں, جو ابھی ہمارا پاپولیشن پر ہم ایک پورا ایک ایپیسوڈ کریں گے, لیکن اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پر روشنی ڈالیں. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جو ورک کا سٹریس برداشت کر رہی ہیں, گھر پہ آگے گھر کا سٹریس برداشت کر رہی ہیں, انہیں پرابلمز کئی سارے فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کا ریزلٹ obviously یہ تو ہوتا ہی ہے, بہت سارے ریزلٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ ریزلٹ تو ہوتا ہی ہے کہ اور بچے پیدا کرنے تیار نہیں ہوتے. کئی ساری کنٹریز ہے جن کا ریپلیسمنٹ ریشیو مینٹین نہیں ہو پا رہا ہے. مثال کے طور پہ جتنے لوگ ہیں, آج ایک آدمی ہے, ایک عورت ہے, اب اگر اگلی پیڑھی میں دو نہیں بچیں گے تو کیا ہوگا, کم, اگر دو کا ایک بچہ ہوا تو ایک ریپلیسمنٹ کم ہو گیا, جو ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے, میں بعد میں بتاؤں گا. جی ہم اس پہ آئیں گے بعد میں, جب آپ نے کہا کہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ورک فورس لانگ رن میں کم ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے. اگر یہ ماڈل فالو ہو رہا ہے جس کے اندر عورتیں ورک بھی کرے گی, گھر میں آ کے رسپانسبلٹی بھی ادا کرے گی, تو لانگ رن میں جو مین پاور اویلیبل ہے وہ کم ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے. پھر سے غور کریں کہ کوئی عورت کام کر رہی ہے, باہر جا کے جاب کر کے آئی, واپس گھر کی رسپانسبلٹی ادا کی, ادا کرنے کے بعد اب جو بچے پیدا کرنے وہ تیار تو نہیں ہو رہی ہے. جب تیار نہیں ہو رہی ہے تو فیوچر کی جنریشن میں مین پاور جو اویلیبل ہے, جو ورک فورس اویلیبل ہے, وہ بڑھ گیا یا کم ہو گیا؟ اس لحاظ سے کم ہوا, obviously کم ہو گیا. اب جب کم ہوا تو اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو مین پاور کی بات کر رہے تھے وہ مین پاور کم ہو گیا. یہ ایک پرابلم ہے سوسائٹی میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ماڈل آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس کے اندر فار دا ٹائم بینگ تو مین پاور کم ہوگا, ہو سکتا ہے سارے وہ ان امپلائڈ مردوں کو جابز مل جائیں گے, لیکن ان دا لانگ رن اس اکانومی میں مین پاور بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. کیونکہ جب وہ عورت اپنے گھر کی طرف فوکسڈ ہے تو وہ ہوم میکر ہے, وہ بچوں کی پرورش اور اچھی کر پا رہی ہے, بلکہ اور بیٹر ٹائپ کا مین پاور آئے گا. کیونکہ وہ بچے جو ماں کے پیار کے ساتھ بڑے ہوں گے, نہ کہ ڈے کیئر سینٹر میں. ڈے کیئر سینٹر میں بچے جو بڑے ہو رہے ہیں, کیا ان کو ماں کا پیار مل رہا ہے؟ جو اپ برنگنگ, ایموشنل سپورٹ, ڈیولپمنٹ جو ماں کر پاتی ہے وہ کیا ڈے کیئر سینٹر والے کریں گے؟ تو ہم دیکھتے ہیں جو کریش وغیرہ میں بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے, کیا وہ لوگ کریں گے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھی جنریشن بڑی ہو سکتی ہے جو کل جا کر ایک بیٹر کوالٹی مین پاور کنٹریبیوٹ کریں گی ٹوورڈز اکانومی. لیکن کہیں پر اگر ایسی سچویشن ہے جہاں پر فادر اس بات کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ ہاں چلیے میں یہ سارے کام دیکھتا ہوں, گھر کے بچوں کو دیکھتا ہوں, تو وہاں پر کیا اجازت ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ فادر اگر ماں کا رول ادا کرنے تیار ہے کہ ہاں میں کر لوں گا گھر کا کام, میں بچوں سنبھال لوں گا, لیکن فادر کے پاس وہ دماغ جو بنایا گیا ہے, اوپر والے نے بنایا ہے عورتوں کے لیے, وہ تو ہے ہی نہیں نا. اور ایک چیز ہے, ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا. ایک گاڑی ہے, گاڑی میں اگر دو ڈرائیورز ہو, ایک رائٹ سے کھینچنے لگے, ایک لیفٹ سے کھینچنے لگے, ایک ایکسیلیٹر دبائیں اور ایک بریک دبائیں, ایسی گاڑی کا کیا حال ہوگا؟ نہیں, ایسی گاڑی تو بالکل نہیں چل پائے گی. لیکن اگر ایسا ہے کہ ایک ساتھ دو ڈرائیور بیٹھ کے چل رہے ہیں کہ بھئی ایک آدھے راستے تک آپ چلائیے, آدھے راستے تک میں چلاتا ہوں, پوائنٹ کیا ہے کہ وہ
एक ड्राइवर कौन होगा, आधे रास्ते तक एक चलाए, आधे रास्ते तक दूसरा चलाए, लेकिन एक टाइप का स्ट्रगल है, पावर स्ट्रगल, जिसके अंदर कोई एक ले लिया कंट्रोल, दूसरे ने कंट्रोल ले लिया, ये सब के अंदर बहुत हाई चांसेस है एक्सीडेंट्स के। और जो हमने डिवोर्स रेट पिछले एपिसोड में देखा था, उसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी है कि एक डिफाइंड क्लियर लीडर नहीं है। जब एक डिफाइंड क्लियर लीडर नहीं है तो इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। इस्लाम ने कहा नहीं, ये चीज में मर्दों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब कोई चोर घर में आ गया, कोई ये नहीं कहेगा आई बिलीव इन वुमेन्स राइट्स, मैं अपनी बीवी को भेजूंगा चोर से लड़ने के लिए, नहीं, उसमें उसको खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि ही इज फिजिकली मोर स्ट्रॉन्गर। उसी तरह बाहर जाकर डेली की रोजी कमा करके लाना, ये काम के लिए अल्लाह ने मर्दों को ज्यादा केपेबल बनाया, दिमाग के तौर पे, जिस्म के तौर पे, हार्मोनल तौर पे, ये सारी चीजों के तौर पे। प्रेगनेंसी नहीं दी, मेंसेस नहीं दी, दे आर मोर सुटेबल टू गो आउट एंड अर्न अ लिविंग एंड कम। तो हम देखते हैं कि ये क्लियरली डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना होने की वजह से इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और इसके अंदर हम औरतों के रोल के अंदर ऑनर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि माँ का रोल एक बहुत बड़ा रोल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है मेरे ऑनर और रिस्पेक्ट को पाने में सबसे ज्यादा, मेरी कंपनी पाने में कौन सबसे ज्यादा डिजर्विंग है? उन्होंने कहा तुम्हारी माँ है। फिर पूछा कि उसके बाद कौन है? तो उन्होंने कहा उसके बाद तुम्हारी माँ है। उसके बाद कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके बाद भी तुम्हारी माँ है। फिर कहा चौथी बार जब उनसे पूछा गया कि उसके बाद कौन है, तो उन्होंने कहा उसके बाद तुम्हारे वालिद है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक तीनों के तीनों माँ को ही मिल गए, और फादर को जैसे कि कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है। सही बुखारी की हदीस है ये, किताबुल आदाब में। तो हम देख रहे हैं कि ये एक स्टेटस है, ये एक ऑनर है जो उस माँ को मिल रहा है। और वो एक ग्रेट ऑनर को छोड़कर जो घर की मलिका है वो बाहर जाके खादिमा बन रही है ना, वो रियलिटी कंपनी में क्या बन रही है? सेक्रेटरी बन रही है, रिसेप्शनिस्ट बन रही है, पेरोल को ऑब्जर्व करने वाली, सुपरवाइज करने वाली जो बन रही है। अब आप खुद ही गौर करें कि जैसे मिसाल के तौर पर जो लोग बात करते हैं कि विमेन को राइट्स मिलने चाहिए, क्यों, क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि बॉम्बे के लोगों को ज्यादा जॉब्स मिलना चाहिए, दिल्ली के लोगों से ज्यादा बॉम्बे के लोगों को जॉब्स मिलना चाहिए, रिजर्वेशन रखो बॉम्बे वालों के लिए, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा रखिए। क्यों रखें? सही है गलत है? नहीं, गलत इसलिए है कि एक आदमी की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को देखकर होना चाहिए। हाँ, बॉम्बे और दिल्ली की वजह से तो नहीं होना चाहिए। अगर बॉम्बे और दिल्ली की वजह से किसी शहर या किसी नस्ल गलत है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है ना। फिर किस बुनियाद पे ये बात सही हो जाती है कि औरतों के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन क्यों? अगर वो केपेबल मैन पावर हैं तो लेट देम गेट जॉब्स ऑन मेरिट। रिजर्वेशन करके क्यों लाना चाहते हो? तो अगर आप एक तरफ कह रहे हो कि विमेन्स इक्वालिटी, और इक्वालिटी के अंदर फिर आप रिजर्वेशन रखना चाहते हो, क्या इक्वालिटी हुई? ये अनइक्वल हुआ। अगर मैं कहूं कि आई बिलीव इन इक्वालिटी, बॉम्बे वालों के लिए रिजर्वेशन होने चाहिए, दिल्ली वालों की जगह बॉम्बे वालों के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन हो, तो आप आई थिंक अभी जो ये मसला उठाया जाता है वो शायद इसलिए उठाया जाता है क्योंकि इस वक्त कम है, लाइक जो भी सोसाइटी, जो भी लोग जॉब्स में, दूसरी दीगर चीजों में कम है, उनको बस अपलिफ्ट करने के लिए अभी उनको एक रिजर्वेशन देने की। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि अगर इस वक्त कम है, वो एक नेचुरल फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड कैपेबिलिटी की वजह से जो सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट का मामला है जॉब के लिए, जो मार्केट में सबसे सूटेबल कैंडिडेट होगा वो सिलेक्ट होगा। बाय द वे, आपको ये बात तो पता होगी शायद कि जितना एक एवरेज मैन कमाता है उससे बहुत कम एक एवरेज वुमन कमा पाती है कंपैरिजन में। इवन इन अमेरिका जैसी कंट्री में भी औरतें जितना कमाती हैं उससे ज्यादा मर्द कमाते हैं। दे आर पेड मोर। व्हाई? एक सवाल उठ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड दीज एक्स्ट्रा सपोर्ट्स? ये एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। ऑन वन साइड ये कहा जा रहा है कि औरतों को जॉब्स मिलना चाहिए, ऑन द अदर साइड रिजर्वेशन करके एक ऑन वन साइड ये कहा जा रहा है कि औरतों के लिए इक्वालिटी है, ऑन द अदर साइड एक रिजर्वेशन वाली बात है, फिर इक्वालिटी की बात मत बोलिए। ये कंफ्लिक्ट कर रही है, ये बात एक चीज है जो कंफ्लिक्ट करती है। ये इट्स इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। बिल्कुल जैसा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बात एक नए पहलू से समझ में आई। बात ये है दरअसल कि ये एक कमी नहीं, उसको डिग्रेड नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको कहीं ऑनर दिया जा रहा है, उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, उसकी इज्जत को, उसके ऑनर को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। इस सिलसिले में ये सारी बातें करके, जैसा जैसा आपने कहा, आई होप आपकी समझ में आया होगा, और वो सारे सवालात जो आप जानना चाहते थे इस टॉपिक के मुतालिक आपको जरूर मिले होंगे, आप तक पहुंचे होंगे। बहुत ही अच्छा एक कंपैरेटिव एनालिसिस रहा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे आपके लिए। देखना ना भूलें फेस टू फेस का अगला एपिसोड, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।